बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आप देख रहे हैं सच सवेरा और मुझे कहते हैं मैं चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा हम बात करते हैं कि हमें दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना है। हम हमारे मामलात देखते हैं ज़िंदगी में जो हलचल, जो प्रॉब्लम, जो मसाइल चल रहे हैं, जो एंजाइटी, डिप्रेशन है, जब उस पर हम नज़र डालते हैं तो डेफिनेटली हमें लगता है कि पता नहीं ज़िंदगी में क्या हो गया है, क्या होने जा रहा है। तो इन तमाम चीज़ों का जो सलूशन है वो उस पाक ज़ात का, उस पाक नाम का ज़िक्र करना, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से उसका शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ कीजिए तो देखिएगा कि हमारे दिन भर की रूटीन खूबसूरत रहेगी, हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होगी, आप ख़ुद को हल्का महसूस करेंगे। आपको जो एंजाइटी है, डिप्रेशन या आप स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप ख़ुद महसूस करेंगे कि आप जैसे हकीकी मायनों में आपकी रूह जो है वो सुकून में है, इत्मीनान में है। तो इसी खूबसूरत बात के साथ हम भी प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं। टॉपिक बताने से पहले एक और चीज़ जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है, ख़ासकर हम अगर अपने सूबा पंजाब की बात करें, जो सैलाबी सूरत हाल है वहाँ पे वो लोग हमारे मुंतज़िर हैं, वो राह देख रहे हैं कि कब हम उन तक पहुँचें, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो उन तक पहुँचाए, जो ज़रूरत का सामान है वो उन तक पहुँचाए, क्योंकि मौसम भी तब्दील हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि रातें जो है वो ठंडी होना शुरू हो गई हैं, तो उन लोगों के पास तो प्रॉपर कपड़े अब मौजूद नहीं है। जो उन्होंने पहने हुए थे उसी के साथ अपनी जान बचा के निकले हैं। तो खुदारा आप उन तक जो है वो अपने कुछ ऐसे तन ढांपने के लिए कपड़े पहुँचाएँ, कंबल जो हैं वो उन तक पहुँचाएँ, और खाने पीने का जो राशन पका हुआ कोशिश करें सामान आप पहुँचाएँ, क्योंकि उनके पास तो अब वहाँ पे जलाने के लिए लकड़ियाँ, गैस ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। तो ज़रूर उन तक पहुँचे। बातें हमने पहुँचा ली, अब फ़िज़िकल हमने उन तक पहुँचना है। इसी बात को लेके अब आगे बढ़ते हैं। आज के हम टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारा फ़िटनेस। हर इंसान जो है वो सेहतमंद रहना चाहता है, हर इंसान जो है वो फ़िट नज़र आना चाहता है, लेकिन कैसे? हम अपनी रूटीन की बात करते हैं, 9 to 5 हमने जॉब करनी है, या अगर हम अपना बिज़नेस करते हैं तो उसमें हमने ख़ुद को इस कदर इन्वॉल्व कर लिया कि खाने पीने की जो रूटीन है हमारी डिस्टर्ब हो चुकी है, कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि ख़ुद को टाइम देना कितना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या कितना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम कहते हैं ना, जाएँ तो जहाँ है, आप सेहतमंद होंगे, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये तो हम बचपन से सुनते आए हैं। तो ये जो इतनी दौलत कमा रहे हैं ये किस काम, अगर हमारी सेहत अच्छी नहीं है, अगर हम एक्टिव नहीं हैं, अगर हम प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहे, अगर हम मेंटल तौर पे अगर हम फिट नहीं हैं, तो ये तमाम तर दौलत हमारी किसी काम नहीं आ सकती। तो इसी पे हम बात करेंगे कि खेल जो हैं वो कितने ज़रूरी हैं हमारी फ़िटनेस के लिए। और इस पर डिस्कशन के लिए मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इनकी अगर मैं खिदमात की बात करूँ, इनकी मैं काविश की बात करूँ, तो यूथ में इनका शुमार होता है, आप कह सकते हैं, और यकीनन है भी। और हमारे बहुत सारे नौजवानों को ये ट्रेन करते हैं, बहुत सारे नौजवानों को ये गाइड कर रहे हैं मुख्तलिफ गेम के हवाले से। और अगर अपने नेशनल गेम यानी हॉकी की बात करें तो उसके माशाल्लाह से ये कोच भी हैं, और PhD स्कॉलर हैं, हाई परफॉर्मेंस फिटनेस कोच हैं, ट्रेनर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और वर्ल्ड का ब्रोंज मेडलिस्ट भी हैं, जो हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। जी, नजीब खटक साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नजीब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इतने अहम टॉपिक पे आज हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे, और जो हमारा नेशनल गेम हॉकी है उस पर भी आपसे हम बहुत कुछ जानेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि उम्र के लिहाज से हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की बात करें तो फ़िट रहना जो है वो सबका एक बुनियादी हक है, लेकिन इस फिटनेस को हम कैसे बरकरार रखते हैं या रख सकते हैं राइट नाउ जो मौजूदा दौर है उसके साथ ज़रूर रिलेट कीजिएगा। जैसे मैंने इंट्रो में बात की कि हम अपने ऑफिस में इतना मगन हो जाते हैं, काम काज में इतना मगन हो जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। तो इस मौजूदा दौर के अंदर अपनी फ़िटनेस को बरकरार रखना कितना ज़रूरी हो चुका है? जी, बहुत कीमती क्वेश्चन के सबसे पहले दिन का आगाज़ है तो मैं हज़रत अली के कौल से करूँगा कि उनके कौल है कि जब तक आपको भूख न लगे आप अगली ग़िज़ा न खाएं, या जो पहली ग़िज़ा हज़म ना हुई तो आप दूसरी ग़िज़ा न खाएं। हमारा बहसियत मतलब नेशनल जो हमारा प्रॉब्लम है वो ओवर ईटिंग है। अगर हमने नाश्ता किया या खाना खाया, अगर हम किसी पार्टी में किसी मीटिंग में जाते हैं, अगर वहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है तो हम कोई समोसा या पकौड़ा या केक या कोई ना चीज़ एक आध चीज़ लाजमी खाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसे स्टोमक डिस्टर्ब होता है, हमारा जो डाइजेशन का साइकिल है वो डिस्टर्ब होता है। अगर हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, अगर हमने लंच किया हुआ है तो हमें दूसरी ग़िज़ा हैवी ग़िज़ा लेनी नहीं चाहिए। हाँ, आप ले सकते हैं लिक्विड, या कोई वहाँ पे जूस पड़ा हुआ हो, या कावा या ग्रीन टी या चाय, तो वो हम ले सकते हैं, उसका इतना कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हमने घर में ब्रेकफास्ट या लंच करके भी हम वहाँ पे हैवी मील लेते हैं,
اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو اسٹمک وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، ہیوی میل مسلسل لے کے، تو وہ ہماری باڈی پہ اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، ہم ویٹ گین کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ صحت مند رہنے کو دیکھیں، جب بچہ ہوتا ہے نا، ہم اب آج کل کیا کر رہے ہیں ابھی یوتھ کا اسکولوں میں بچوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یا تو کوئی بچہ بہت زیادہ موٹا ہو رہا ہے یا تو بالکل سوکھا وہ یا دبلا پتلا. تو وہ اب یوتھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہماری جیسے ایک پودا ہے ہم اس کو پانی دیتے ہیں تو ایک جا کے مکمل ایک درخت بنتا ہے، ہمیں پھر پھل دیتا ہے. اگر ہم اس کو پانی نہیں دیں گے، بیلنس پانی نہیں دیں گے، تو یا تو وہ مر جائے گا یا پھر وہ صحیح گروتھ نہیں کرے گا. تو ابھی جو بچے ہیں نا، ان کی فزیکل ایکٹیویٹی بہت ضروری ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ بیلنس ڈائٹ پلان. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ بچے اسکول ڈراپ ہوتے ہیں، پیرنٹس ان کو گاڑی میں آگے بٹھا کے سینڈوچ کرا رہے ہوتے ہیں ڈراپ کرتے ہوئے، یا ان کو 100-200 روپے دیتے ہیں، 500 کے بھائی بیٹا اسکول، ہاں جی اسکول میں لنچ کر لیں، اسکول میں آپ ایک فوڈ لے لیں. تو ایسا نہیں ہے. آپ دیکھیں ایک لائف کا ایک سائیکل ہے جس کی وجہ سے ہماری لائف سائیکل چلتی ہے. نیوٹریشن، فیول، ہم گاڑی میں فیول ڈالتے ہیں. فزیکل ایکزرشن کہ آپ کی ڈیلی کا فزیکل ایکٹیویٹی، اور ریسٹ، ریکوری. یہ تینوں چیزیں جب ایک سائیکل میں نہیں ہوتی نا تو ہماری باڈی پہ امپیکٹ پڑتا ہے. جیسے مثلاً فیول ہے، آپ اگر فیول صحیح نہیں لیتے، غذا ٹائم پہ نہیں لیتے، پانی کا استعمال اتنا نہیں کرتے، تو آپ بے شک جتنا سو لیں، جتنی ایکٹیویٹی کر لیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا آپ نے یہ تو لے لیا، آپ ریسٹ پراپر نہیں کرے، 2 بجے تک جاگ رہے ہیں، صبح 8 بجے اٹھنا ہے، تو آپ کے مسل کو جو ہے نا وہ ریپیئرنگ ہونے کے لیے ٹائم مانگتا ہے. وہ دوبارہ جو ہے نا دوبارہ سرے سے ریپیئر ہوتے ہیں. قدرت نے ایک سرکل رکھا ہے، جی سرکل رکھا ہوا ہے، اسی کے اکارڈنگ اپنے آپ کو یا اپنی باڈی کو لے کے چلنا ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ قدرت کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہیلتھ ہماری ڈسٹرب. ہاں جی. اچھا میں اس میں ایک بہت بڑا جو ابھی جدید جو پرابلمز آ رہی ہے جس میں کینسر بھی ہو رہے ہیں یا لوگ سمجھ نہیں پا رہے، جب ہم تھک جاتے ہیں نا 10-11 بجے ہماری باڈی چاہتی ہے کہ ہم سو جائیں یا نیند کا ٹائم، ہم اس وقت بیڈ پہ جب سکون سے لیٹے ہم موبائل کی اسکرولنگ کرتے ہیں. وہ ہمارا فیوریٹ ٹائم ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کسی کی ریپلائز کریں یا کوئی پوسٹ دیکھیں. تو ہم اپنے باڈی کو اسٹینڈ بائی موڈ پہ لے جاتے ہیں. جیسے ہمارا بیٹری فون جب ڈیڈ ہونے لگتا ہے تو اینڈ پہ آتا ہے بیٹری سیور یا اسٹینڈ بائی موڈ. تو وہ ہم موبائل پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح ہم باڈی پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم 2-2.5 گھنٹے نا لوگوں کے میسیجز یا سوشل میڈیا جی وہ اسی پہ لگا دیتے ہیں. تو پھر اینڈ پہ جا کے جب ہماری آنکھیں بالکل تھک جاتے ہیں، دماغ کام چھوڑ ہم فون الٹا رکھ کے سو جاتے ہیں. دس از ویری ڈینجرس زون فار ہیومن. کہا جاتا ہے کہ سونے سے آپ 1-1.5 گھنٹہ پہلے فون سائڈ پہ رکھیں. ایگزیکٹلی. جب دیکھیں اس لیے انہیلدی ہے کہ ہم اپنے روٹین کو بیلنس نہیں کرتے. اگر آپ کو دن کے اپنے سارے کام کر لیے، آپ کی روٹین ہو گئی، آپ اسٹڈی بھی کر لیے، کالج سے آگے، اسکول سے آگے، جاب سے آگے، فزیکل ایکٹیویٹی ہوگی، میل بھی لے لیا، تو پھر 10 بجے سو جائیں. وہ انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز میک اے ون وائس، کہ جب آپ جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے تو آپ عقل مند بنیں گے. جب ہم اینڈ پہ 2 بجے چلے جاتے ہیں پھر ہمیں یہاں پہ ہمارے یہاں یہ نجیب ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں کہ ہم جلدی سو جاتے ہیں 10-11 کے ہم اراؤنڈ سو جاتے ہیں، اچھا اتنی جلدی سو جاتے ہیں بھائی، ہم نے صبح اٹھنا بھی ہوتا ہے 5-6 بجے، آپ لوگوں نے 5-6 بجے سونا ہے لیکن ہم نے اٹھ کے جاب پہ جانا ہے. اس چیز کا وہ مذاق بنا لیتے ہیں کہ ہم جلدی سوتے ہیں. اچھا مجھے بتائیے کہ فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے 2 آپشن ہیں ہمارے پاس، کھیل یا جم. دونوں میں آپ کس کو پریفر کرتے ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہمارے لیے ضروری ہے؟ اچھا ضروری نہیں ہے اس کے ساتھ دونوں کو آپ الیبوریٹ کر دیں. دیکھیں ضروری نہیں ہے، جیسے میں یہاں پہ جاب کر رہا ہوں ایک سیٹ پہ، تو میں وہاں پہ ایک اسٹریچنگ ہوتی ہے، ہم باڈی کو اسٹریچ کرتے ہیں 20 سے 25 منٹ ہم وہ کر سکتے ہیں. یوگا یوگا ہم کر سکتے ہیں. ایون ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے گاڑی میں یہ ساتھ میٹ رکھا ہوتا ہے، ایکسرسائز میٹ. تو جہاں ہم نے جانے نماز رکھا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، تو نماز دین کے بعد تو اگلا جو ہمارا ضروری کام ہے وہ اپنی ہیلتھ اور فٹنس پہ کام کرنا. وہ قرآن پاک کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل و صورت دی ہے، تو انسان کا یہ کام ہے کہ ہم اس اچھی شکل و صورت کو مینٹین رکھیں. ایک میٹ اگر آپ کے پاس ہے، ہم یہاں پہ کسی جگہ جاب کریں، میٹ بچائیں، اس کے اوپر ایکسرسائز کریں. مسلس کو لوڈ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اس کو تھوڑی سی ایکٹیو رکھنے کے لیے اسٹریچنگ کریں گے تو آپ اسٹریچنگ کر سکتے ہیں. یا پھر دیکھیں ہم بیلنس نہیں کرتے، ویکینڈ پہ آپ 2-3 دن کارڈیو کریں. آپ کے پاس اسلام آباد جیسے خوبصورت شہر ہے، آپ پہاڑوں پہ جائیں، ہائیک کریں، آپ کے کارڈیو کے قریب ذرا جائیں، جی نیچر کے قریب جائیں، آکسیجن تازہ لیں اور نیچر کو انجوائے کریں. اس سے اچھی آپ کے پاس اور کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے. ہمارے پاس روڈز اویلیبل ہے، صاف ستھرے روڈ اسلام آباد کے، آپ جا کے شوز پہن کے جاگنگ کریں. جی دونوں چیزیں بیسٹ ہے. دیکھیں جم بھی ہے، جم ہماری باڈی کو اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا یہ جو گھنٹوں لوگ جم میں لگا دیتے ہیں، یہ اچھا ہے صحت کے لیے، باڈی کے لیے ہماری اچھا ہے فٹنس؟ اچھا میں بھی اس میں 2 باتیں. دیکھیں ایک نوجوان ہے،
وہ اس کو شوق ہے کہ میرے بڑے بڑے مسلز ہو اوکے جی، تو وہ زیادہ ٹائم اس پہ لگا کہ میں جو بھی یہ ہوتے ہیں جی 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 وہ کوئی کمپٹیشن میں جا رہے ہیں ویسے اچھی لک کے لیے اس کی دیکھیں شوق ہے نا، کوئی کس طرح دکھنا چاہتا ہے کوئی کس طرح، تو وہ بھائی اگر اس کی شوق ہے میرے بڑے بڑے مسلز ہو، بائسیپ ٹرائسیپس ہو، چیسٹ ہو، تو وہ تو گھر وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں جنرل فٹ رہنا چاہتا ہوں، آپ ہفتے میں 2 سے 3 سیشن جم کے کریں، اور ہفتے میں 2 پورا ہفتہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. 2 سے 3 ہم ہائی پرفارمنس میں جب پلیئرس کو بھی بتاتے ہیں تو ہم ہفتے میں 2 سے 3 جم کراتے ہیں پلیئرس کی، کیونکہ زیادہ جم جو ہے وہ نقصان دہ بھی ہے. آپ کی باڈی میں رینج آف موشن جو ہوتی ہے نا، جب میں نے چک پڑ گئی یا مجھے وہ آپ کی جی جی آپ کی باڈی بالکل اسٹریٹ ہو جاتی ہے، بالکل نا اس میں فلیکسیبلٹی کم ہو جاتی ہے. تو ہم جم بہت شارٹ، کیونکہ کھلاڑی جو نا اس نے دوڑنا ہے، رکنا ہے، مڑنا ہے، تو وہ اس وجہ سے نا پھر جم میں اس کی وجہ سے نا باڈی اسٹیف ہو جاتی ہے، پھر مڑنا جھکنا وہ تھوڑا سا نا اس کی کم ہو جاتی ہے ریشو. تو اس لیے اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے، جو جم جانے والے نوجوان ہیں یہ پروٹین کے عادی ہو جاتے ہیں موسٹلی، ایگزیکٹلی، تو یہ ان کے لیے بہتر ہے ہیلتھ کے لیے؟ ہاں جی پروٹین بیسٹ ہے. پروٹین مسل کی ریکوری کے لیے، دوبارہ ریپیئر ہونے کے لیے. اگر میں کوئی ہائی انٹینسٹی کام کرتا ہوں اور میں نے بہت زیادہ ڈمبل اٹھائے، ویٹ لفٹنگ کی، تو میرے مسل جو ہے نا وہ جب لاس ہوتے ہیں نا تو ہم اس کو دوبارہ گین کرنے کے لیے پروٹین لیتے ہیں. پروٹین لینا بہت ضروری ہے. اگر وہ اس صورت میں، لیکن اس کی کیا کوئی کوانٹٹی کا بھی خیال کرنا ہوتا ہے؟ جی وہ دیکھیں 100 گرام ہو گئی، 150 گرام ہو گئی، 200 گرام ہو گئی، وہ آپ کی ایکٹیویٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سیشن جو تھا وہ کتنا ہائی انٹینسٹی تھا. اگر 2-3 ڈمبل چکے تھے جی میں پروٹین 100 گرام لے لوں تو وہ تو جاتی ہے. اگر آپ نے اتنی ایفرٹ ہی نہیں کی، ایفرٹ لیول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جتنا آپ نے سیشن آپ کا ہائی تھا اور وہ انرجیٹک تھا، پھر آپ پروٹین لیں. دیٹس ویری گریٹ. اچھا اب آتے ہیں ذرا ہم اپنے نیشنل گیم ہاکی کی طرف، کیونکہ اس میں آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ ماشاء اللہ سے ہمارے سامنے ہے. تو ہم ذرا چاہیں گے کہ اپنا وہ جو ایکسپیرینس ہے ہاکی کا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ یہ آپ بھی کرکٹ میں چلے جاتے ہیں جس کا زیادہ واویلا مچا ہوا ہے، جس کو ایزیلی اسپانسرشپ مل جاتی ہے، جس کو زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کو پذیرائی بھی مل رہی ہوتی ہے. ہاکی کی طرف آنا یا اس میں اپنی پرفارمنس دکھانا، پھر اس کے کوچ بن جانا ماشاءاللہ سے، لوگوں کو ٹرین کرنا، یہ ہمارے پراؤڈ کی بات ہے. تو یہ جرنی ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی بس یہ کچھ چیزیں ہم پاکستان میں آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ہم خود نہیں ڈیسائیڈ کرتے، ہم بس اسی میں چلے جاتے ہیں. ہم اسکول میں جب پڑھتے ہیں نا، ہم مطلب میں اپنی اسٹوری سناؤں تو میں میتھس میں بہت نالائق تھا، لیکن والد صاحب نے کہا آپ نے انجینئرنگ یا کمپیوٹر سائنس کرنی ہے جس میں میتھس ہے. میتھس مجھے آتا نہیں تھا، تو ہمیں کچھ چیزیں پیرنٹس کے بھائی فورس ملتی ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. تو ہم کچھ چیزیں، اچھا میں ہاکی کا پلیئر تھا، ہاکی کھیلتا تھا، لیکن اس سے جب میں نے دیکھا کہ یار لوگ انٹروڈکشن کرتے تھے آئی ایم ہاکی پلیئر، ایجوکیشن کیا ہے، ایجوکیشن کچھ نہیں تھی. تو پھر میں نے محسوس کیا کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کی پہچان ایجوکیشن سے. اگر آپ ہاکی پلیئر یا اسپورٹس مین، تعلیم یافتہ بہت ضروری ہے. پھر جب میں ایجوکیشن میں آیا تو پھر میں نے اپنے اسپورٹس کی ایجوکیشن میں آیا کہ یار اس میں جب ہم کھیلتے تھے نا تو ہم غلطیاں کیا کرتے ہیں ہمیں سمجھانے والا کوئی نہیں تھا. کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو اسپورٹس سائنسز ہے یا فزیکل ایجوکیشن وہ بہت پور ہے. اب تو تھوڑا بہتر ہے کہ پہلے بہت زیادہ پور تھا کہ سمجھ نہیں تھی کہ کب کتنی ٹریننگ کرنی ہے، کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، ہفتے میں کتنے سیشن ہونے چاہیے. ہم بس دھڑا دھڑ لگے ہوتے تھے. تو اس چیز کو سسٹمیٹیکلی میں نے اس پہ سوچا کہ یار دیکھیں پلیئرس کیا کیا پرابلمس فیس کرتے ہیں، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سی ٹریننگ کرنی ہے، کب کرنی ہے، کتنی کرنی ہے. تو پھر جب میں نے اسپورٹس سے اس کا اسٹڈی لی تو پھر میں اس چیز پہ میں نے کام شروع کیا کہ یار فٹنس کا یا ٹریننگ کا ہمارا بہت فقدان ہے. ابھی بھی ایون آپ دیکھ لیں ہمارے میجورٹی آف اسپورٹس نیشنل ہے یہ گیم. ہاں جی. اچھا میں بھی اس میں یہ صرف ہاکی نہیں، اوور آل جتنے ہماری اسپورٹس ہیں نا، فٹنس کا بڑا پرابلم ہے. آپ کرکٹ میں بھی اکثر دیکھتے ہیں کہ لڑکے بھی، ہاں جی اس کے ایک مسئلہ ہے، اس کی ہمارے ایز اے نیشن نا ہمارے کلچر میں فٹنس کا جو پروگرام ہے نا وہ نہیں ہے. ہمارے کلچر میں ہے نا، ہم نے اب تھوڑا سا اس کو اپڈیٹ کرنا ہے. ہم فٹنس اس چیزوں کے اوپر آئیں گے. ہمارے کلچر میں ابھی تک ہم لانگ جاگنگ کرتے ہیں، بس ٹریک کی تو 20 چکر لاؤ، 25 چکر لاؤ، بس وہ ٹریک چکر لگاتے رہتے ہیں، انڈیورنس والا کرتے ہیں. جبکہ اب وہ انڈیورنس والا وہ سٹوری ختم ہو گئی. اب آپ کی نا اسپیشلائز ٹریننگ آ گئی کہ بھائی جیسے ڈاکٹر تھا نا ایک جسم کا، پہلے ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے تھے، ایک گاؤں میں کلینک ہے، اس نے آپ کو سب کچھ بتانا ہے. ہاں جی. اب آپ کے ناخن بھی خراب ہو جائے نا تو آپ اسکن والے کے پاس جاتے ہیں. آپ کے چھوٹے کسی بھی چیز کو آپ اس کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہر آرگن کا اسپیشلسٹ. ایگزیکٹلی. اب اسپورٹس بھی ایسے اسپیشلائز ہو گئی. آپ نے ہر مسل کے اوپر کام کرنا ہے. پہلے دیکھنا ہے کہ یہ فلاں اسپورٹس میں کرو، اس میں ڈیمانڈ کیا ہے، کون کون سے مسل آپ کے اسٹرانگ ہونے چاہیے، کیا اس کے لیے لینا ہے، پھر اس مسل کے اسٹرانگ ہونے کے لیے کون سی ڈائٹ ہے، ایکسرسائز کون سی ہے، ریکوری کون سی ہے. تو اب اسپورٹس سائنسز بہت ایک پروفیشنل، بہت ایک اسپیشلائز فیلڈ ہوگی. آپ کو ایک اسپیشلسٹ، اب دیکھیں پہلے ایک ٹیم کے ساتھ ایک کوچ کام کرتا تھا، وہ سائیکالوجسٹ بھی ہوتا تھا،
وہ گیم کوچ بھی ہوتا تھا, وہ گول کیپر کوچ بھی ہوتا تھا, وہ نیوٹریشنسٹ بھی ہوتا تھا, وہ فٹنس کوچ بھی ہوتا تھا, وہ ٹیم مینیجر بھی. تو اب وہ وقت چلا گیا. اب میں عمان کے ساتھ تھا, یا انٹرنیشنل جتنی بھی ٹیمیں آپ پروفائل دیکھیں تو ایک ٹیم کے ساتھ جو کوچنگ سٹاف ہے وہ 10 سے 15 ممبرز ہوتے ہیں. آپ کا ایشین گیمز یعنی آئی تھنک 2023 میں آپ نے کیا, اور 24 میں بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا ورلڈ کپ کا. یہ جانتے ہیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس حوالے سے آپ کا ایکسپیرینس جو ہے وہ ہم ضرور جانتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں, فٹنس کو ہم نے برقرار رکھنا ہے, لیکن اس میں جو اسپورٹس ہے, جو کھیل ہے, ان کی کیا اہمیت, اسی پہ بات کریں. نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نجیب صاحب, ہم ہاکی کی بات کر رہے تھے اور آپ کے جو پرفارمنس اس میں رہی, جو آپ کی خدمات, اس پہ ہم بات کر رہے تھے. 2023 میں آپ نے ایشین گیمز میں جو ہے وہ اپنی پرفارمنس دکھائی, یعنی آپ کوچ رہے. 2024 میں ورلڈ کپ کے ساتھ بھی آپ کا یہ ایکسپیرینس رہا, تو میں چاہوں گی کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے. جی, ایشین گیمز میں میں کلائمبنگ اسپورٹس کی ٹیم کے ساتھ بھی, اسپورٹ کلائمبنگ, اور ہاکی کے ساتھ بھی تھا. تو ایشین گیمز ہی ہمارا بہت اچھا سفر رہا. ہم نے ملیشیا کے ساتھ وہاں پہ, جی 2023 کا, جی 2023 کا, جی وہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا. ہماری نئی ٹیم تھی, ینگ لڑکے تھے, اور وہ اس کے بعد ہم ایشیا کپ, اس سے پہلے ایشیا کپ تھا 5 سائڈ کا, ہم نے انڈیا کو سلالہ میں ہرایا تھا, اور لاسٹ ٹائم ہم انڈیا کو اسی میچ میں ہرا چکے. اس کے بعد وہ ہم نے 5 سال انڈیا کو ہرا, 5 سال بعد انڈیا سے ہم جیتے تھے, اور اسٹل وہی میچ ہم جیتے ہوئے ہیں ابھی تک. جی, تو ابھی ہماری ٹیم جو ہے ماشاءاللہ وہ بلڈ ہو رہی ہے, اچھی ٹیم ہے. ابھی ایشیا کپ میں ہم گئے نہیں, تھوڑے سے ہمیں گورنمنٹ نے منع کیا کہ انڈیا کے ساتھ کسی بھی سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے ہم وہاں پہ کھیل نہیں ہوئے, تو وہاں پہ سیکیورٹیز ایشو ہے, تو ہم اس وجہ سے ایشیا کپ ابھی انڈیا میں ہو رہا ہے, ہم گئے نہیں ہیں. اور ساتھ میں پھر 24 پہ وہاں سے مجھے ایشین گیمز میں جو پاکستان کے ایکس کوچ تھے ہالینڈ کے, انہوں نے مجھے آفر کی, وہ عمان کے اس وقت ہیڈ کوچ تھے ایشین گیم میں, کہ آپ عمان ہاکی کے ساتھ ہم آپ کو آفر کرتے ہیں, آپ آئیں. تو میں عمان کے ساتھ پھر میں نے ایز اے ہائی پرفارمنس فٹنس کوچ ٹرینر میں نے جوائن کیا 2023 اینڈ 24. 23 کے اینڈ میں گیا, اور 24 میں ورلڈ کپ تھا جنوری میں. تو میں ان کے ساتھ میں نے کام کیا وہاں پہ, کافی انہوں نے رسپیکٹ دی, کافی وہاں پہ پتہ چلتا تھا کہ کوئی میرا فرسٹ انٹرنیشنل اسائنمنٹ تھا, انٹرنیشنلی, وہ بھی میجر ایونٹ ورلڈ کپ میں. تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس میں عمان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جب سے بنا کسی بھی اسپورٹس میں ہم ورلڈ کپ میں برونز میڈل ہو گئے. تو وہ وہاں پہ لوگ سرپرائز سے, وہاں پہ لوگ فٹ بال بہت دیکھتے, فٹ بال کے شوقین ہیں, اور ہاکی میں ورلڈ کپ کے اندر ہم نے برونز میڈل جیتا. تو وہ اس کمیونٹی کے لیے, سلطان وہاں کا جو سلطان ہے, اس کے لیے بہت بڑی سرپرائزنگ تھی کہ عمان نے ورلڈ کپ میں میڈل جیتا. تو وہ میرا بہت اچھا ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, بہت بڑا ایک ایکسپوجر تھا میرا, ایک اسٹارٹ میں پریشر تھا کیونکہ انٹرنیشنل اسائنمنٹ تھی. پھر وہاں کے کلچر, وہاں کے لوگ عربک تھے, جی بہت, ہاں جی, تو وہاں پہ بڑا عربک تھے, انگلش بھی ان کو اتنی خاص سمجھ نہیں آتی تھی, ٹرانسلیٹر ہم نے رکھا تھا. تو وہ بڑا, جی مینز وومنز دونوں, سمجھ نہیں آتی تھی آپس میں, کھچر پسر کرتے بھی سمجھ نہیں آتی تھی. وومنز کا بھی میں تھا, لڑکیاں بھی ان کی تھی. تو ان کے کلچر میں بھی یہی تھا کہ وہ اوور ایٹنگ نا فوڈ, تو پہلے ان کا میں نے فوڈ کا جو اسٹرکچر تھا وہ چینج کیا. اوور ایٹنگ کا ہر جگہ پہ مسئلہ ہے, صرف ہمارے مسلم کنٹریز میں زیادہ ہی ہم کھانا شروع کر دیں, جیسے پتہ نہیں بعد بھی ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا. جی, دس از دا بگ پرابلم کہ ہم ایک ٹائم پہ نا اتنا کھا لیتے. اچھا, میرے چیز میں یہ ہے کہ اب دنیا جو ہے نا وہ 5 سے 6 میلز کی طرف چلے گئی پر ڈے, 5 سے 6 میل کھاتے. وہ کیسے کہتے ہیں, آپ حیران ہو گئے کہ 5 سے 6 میل کیسے. نجیب کہہ رہا ہے کہ منڈ کے پورے نہیں ہو رہے تھے کہ 5-6 کیسے ہوں گے. ہاں جی, وہ منڈ کے کھانے والا نہیں, چھوٹے چھوٹے میل. جیسے آپ چائے لے رہے نا, چائے کے ساتھ آپ 1-2 بسکٹ کا, یہ آپ کا 1 میل ہو گیا. اچھا, 2 گھنٹے بعد آپ پھر ایک چھوٹا سا 2-3 بنانا یا ایک فروٹ چاٹ کھاتے ہیں, یہ آپ کا 1 میل ہو گیا. بعد میں اسنیکس ہو گئی. تو یہ چھوٹے چھوٹے میل, ایک چھوٹا سا پلیٹ آپ نے بوائلڈ رائس کھائے. جی, یہ اچھا, اس کا فائدہ کیا ہے کہ اب ہماری صحتیں یا پانی یا جو کلچر وہ نہیں رہا کہ ہم 2 بڑے بڑے نان کھا کے, یا 3 جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ ایک ٹائم پہ ایسے کھاتے تھے, ان کی صحتیں ہائٹ دیکھی تھی کافی. اب ہم تھوڑے سے نا, ان کی فٹنس بھی ایسی تھی نا, فزیکل کام ایکٹیویٹیز ان کی بڑی ہارڈ اسٹرانگ, وہ ہل چلاتے تھے, وہ اتنے وہ مارتے تھے بیلچے یا جو تھی نا وہ زمینوں میں, ان کی رہتی تھی. ہم کیا کرتے ہیں, پیٹ بھر کھا کے ہم نے بیٹھ جانا ہے اے سی کے سامنے ٹیبل پہ, بس اپنے لیپ ٹاپ پہ شروع ہو جانا. ایگزیکٹلی, دے ڈونٹ ہیو بائک اینڈ موٹر کار, یہ پیدل جاتے تھے, پیدل آتے تھے, میلوں جاتے تھے. تو ان کا اتنا ایگزرشن تھا. اب دنیا تھوڑی سی ٹرانسفارم کر گئی. ہم لوگ پرانے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ ہم ٹریننگ میں, ڈائٹ میں ہم بہت پرانے, 1947 ہے, اس سے پہلے وہی 3 میل ہم نے لازمی کھانے. صبح ناشتہ ہم نے 8-9 بجے کرنا ہے,
یہ کتاب میں لکھا ہے 12-1 بجے ہم نے 1-2 بجے ہم نے لنچ کتاب میں لکھا ہے. ہاں عشاء کی نماز کے آس پاس ہم نے یا 12 بجے ہم نے ڈنر کرنا, یہ کتاب میں لکھا ہے. بس یہ 3 ہے, فکس ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہاں جی, اب چھوٹی چھوٹی نا سینڈوچ ایک آپ نے کہا آپ کا میل ہو گیا, بس چھوٹی چھوٹی ڈش کر کے نا ڈرائی فروٹ 2-4 کھائے یا پھر اس کے فروٹ کھائے اس طرح. اچھا اس کا فائدہ آپ کی باڈی کو ہے. سیم اس طرح پانی کی میں تھوڑا سا آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم پانی پیتے ہیں نا, ہمیں ایک ٹائم پہ نا پورا 1 گلاس پانی نہیں پینا چاہیے, وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. جب گٹک جاتے ہیں پورا 1 گلاس, ایگزیکٹلی پیٹ اتنا نکل آتا ہے, باڈی اس کو کنزیوم نہیں کرتا. جی واٹر بوٹل آپ کے پاس ہو یا تھوڑا سا جس سے ہم چائے پیتے ہیں نا, دیکھیں چائے ہمیں کبھی تنگ نہیں, کیونکہ ہم ایک سیپ کر کے نا جی پیتے ہیں, اور ایک 10 منٹ میں یا کوئی ہر بندے کی اپنی اسپیڈ ہے, نہیں پی سکتے, ہر بندے کی اپنی اسپیڈ ہے. کوئی 10 منٹ میں کپ پیتا ہے, کوئی 2 منٹ میں پیتا ہے, کوئی گرم پیتا ہے, لیکن ہم سیپ نہیں پیتے. ہمیں تو 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے دیکھیں. اچھا تو وہ تھوڑا پانی کر کے اگر ہم پیئیں گے نا تو ہماری باڈی کو صحیح ریفیول کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یار ری ہائیڈریشن تو وہ اس طرح کھانا بھی نا اگر ہم چھوٹے چھوٹے میل کھائیں گے نا, وہ باڈی کے اندر صحیح نا ہمیں انرجی دیتا ہے, کنزیوم ہوتا ہے. جب ہم اتنا ہیوی میل لے لیتے ہیں نا, وہ پیٹ میں پڑا تھا, پیٹ بھی موسٹلی ہم ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہم نے وہی 3 آپ نے میل کا ذکر کیا, صبح دوپہر شام, اگر ہم نے کوئی ایک سکپ کر دیا تو دوسرے میں ہم نے اتنا دبا کے کھا لینا ہے کہ بس جیسے وہ پہلے والے کی پتہ نہیں کسر پوری ہو جانی, کسر پوری ہو جاتی ہے. اور یہ نقصان دہ بھی ہے کہ ہم بس 2 یا 3 ٹائم بہت ہیوی میل اسٹومک کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اس سے سستی بھی آتی ہے, پھر یہ بات نہ آپ کسی ورک آؤٹ کے لیے نکل سکیں گے, نہ کوئی گیم کر سکیں گے. جی, اور اس کی وجہ سے نا ہمارے جو شوگرز کے پرابلم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. ہم شوگر کا انٹیک اچانک اتنا زیادہ کر لیتے ہیں. جب ہم کھانا زیادہ کریں گے تو آف کورس کہ ہم نے شوگر کا انٹیک اتنا زیادہ کیا, بجائے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کریں. پھر اس کے علاوہ نا میدے کی جو پرابلم ہے, ایسیڈیٹی ہو گئی, السرز ہو گیا, جلن ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اتنا زیادہ ہم ہیوی میل لے لیتے ہیں. پھر ہم ساتھ میں اس کے اوپر ٹھنڈا کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں تو وہ زیادہ اندر وہ جو چکنائی ہے وہ جم جاتی ہے. تو یہ بھی نقصان دہ. ہمیں نیم گرم پانی, جیسے مجھے آپ لوگوں نے نیم گرم پانی دیا تو میں بڑا خوش ہوا کہ چلیں. اچھا ہے نیم گرم, بھائی نیکسٹ ٹائم نیم گرم ہی سب کو دینا ہے پانی, تاکہ ہمارے گیسٹ کی صحت اچھی رہے. مجھے بتائیے فردر ہاکی کو لے کے, یا آپ جن ٹیم کو آپ کوچنگ کر رہے ہیں, ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں, کوئی فردر کوئی پلان ہے, کوئی اس طرح کے فردر کوئی اسائنمنٹس, کوئی پروجیکٹس آ رہے ہیں؟ جی بالکل, میں لگا ہوا, میں پاکستان میں نا جو میں نے فیل کیا, میں کڈس فٹنس اسکول بنا رہا ہوں کہ جہاں پہ ایجوکیشن اسکولس تو ہے, فٹنس اسکول نہیں ہے کہ بھائی جہاں پہ ہم بچے کی انالیسس کریں, پرفارمنس دیکھیں کہ بھائی یہ بچہ کیوں نہیں گروتھ کر رہا, یا اس کی جو ویٹ ہے, اسپیڈ ہے, یا وہ کیوں اس طرح پراپر نہیں جو ہونی چاہیے. تو اس کے لیے میں کوئی اسٹینڈرڈائز بنا رہا ہوں کہ جیسے 5ویں کلاس کا بچہ ہے, 6ٹھی کلاس کا بچہ ہے, 50 میٹر یا 100 میٹر ڈسٹینس ہے, وہ اس کو اتنے سیکنڈز میں کرنا چاہیے. اگر وہ اتنے سیکنڈ میں نہیں کر رہا تو اٹس مین یا تو لیزی ہے, یا اس کی ڈائٹ میں, یا اس کی ہیبٹس میں. تو میں جی آئی وانٹ کہ جو ہماری یوتھ ہے, کڈز ہے, وہ ایک ہیلدی انرجیٹک اس کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ ہو, تاکہ فیوچر میں پاکستان کا نام روشن کرے کسی بھی فیلڈ میں. اتنا زبردست گریٹ انیشیٹو ماشاءاللہ سے. اسی سے ریلیٹڈ ہمارے ناظرین کو بلکہ پیرنٹس کو آپ کوئی پیغام دے دیں. جی پیرنٹس کو سب سے پہلے یہ کہ دیکھیں ڈائٹ پہ اسپیشلی خاص خیال رکھیں, ایک پراپرلی آپ انٹیک کریں, رات کو کھانا جلدی کا. ہمارا مسئلہ میوش یہ ہے کہ ہم ہمارے فیملیز میں گھروں میں رات کا کھانا بہت لیٹ چلا جاتا ہے, 12-1 بجے ہم کھاتے ہیں. اگر ہم 12-1 بجے کھانا کھائیں گے تو صبح 8 بجے ہم کیسے تیار ہوں گے, وہ پیٹ میں پڑا رہے گا. پھر سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, رات مغرب کے مطلب جب سورج ڈلتا ہے تو ہمارا جو باڈی کا جو میٹابولزم ہے نا, جو ڈائجیشن ہے وہ سلو ہو جاتی ہے دن کے مقابلے میں. تو ایک تو آپ نے 12 بجے کھانا کھایا تو پھر وہ آلریڈی آپ کی باڈی کی جو لیول ہے وہ سلو ہے, تو آپ نے اس کو بھی سلو کر دیا. جی ٹائم پہ کھائیں, جتنا ارلی ہو سکے نا وہ ٹھیک ہوگا. تھینک یو سو مچ نجیب, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین ہمیں اپنے جو کھانے پینے کا پیٹرن اس کو درست کرنا ہوگا, جائیں تو جہاں ہے اپنے صحت کا خیال رکھنا ڈیفینیٹلی از ویری امپورٹنٹ, اور ساتھ میں فٹنس کو برقرار رکھنے کے لیے فزیکل ایکٹیویٹیز کا ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اور یہ ہمارے اسلام میں ہے, سنت میں بھی ہے کہ آپ خاص کر جب ہم رات کے کھانے کی ڈنر کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے بعد 40 قدم آپ ضرور چلیں. ہم کھا پی کے بیٹھ جاتے ہیں. بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں, بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ان ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویر. آج کا دوسرا ٹاپک ہمارا ہے پیشہ ورانہ تعلیم, اس کی اہمیت. دیکھیں ناظرین, ہم جب ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, تعلیم کا جہاں پہ جیسے ہی نام آتا ہے وہاں پہ ساتھ میں اسکل کا ہونا بڑا ضروری ہے. ہم ڈگریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, لیکن جب ہم اسکل بیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہمارے نوجوان ماشاءاللہ نو ڈاؤٹ بہت قابل ہے, لیکن اس کو ایک ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. اس کے اندر جو خداداد صلاحیتیں ہیں ان کو اجاگر کروانے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے خداداد صلاحیت ضرور رکھی ہوتی ہے جس کو
پہچاننا, اس کو پالش کرنا, اجاگر کرنا اور پھر اس سے جو ہے وہ مستفید ہونا بڑا ضروری ہو جاتا ہے اور ہمیں ہونا بھی چاہیے. تو اسی پہ ہم بات کریں گے کہ پیشہ ورانہ تعلیم کی جو اہمیت ہے وہ رائٹ ناؤ کس قدر زیادہ ہو چکی ہے, اور اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں. جی ایجوکیشنسٹ ہیں اظہر یاشان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. جی السلام علیکم اظہر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ اظہر صاحب, وقت دیا آپ نے. اظہر صاحب بتائیے گا کہ آج کے دور میں, موجودہ دور کی ہم بات کرتے ہیں, ایک عجیب ایک ریس, ایک دوڑ میں ہم پڑے ہوئے ہیں اور موسٹلی تو لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں اس چیز کا اسکوپ زیادہ ہے, سارے اس پیچھے جو ہے نا وہ دوڑ لگا دیتے ہیں. اب پتہ چلے وہاں پہ نوکریاں یا بزنس اتنا ہے یا نہیں ہے, وہ پھر بعد کا مسئلہ ہو جاتا ہے. آج کے دور میں پیشہ ورانہ تعلیم کی بات کریں یا اسکل بیس ایجوکیشن کی بات کریں, آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی ضروری ہو چکی ہے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. اسکلز ایجوکیشن اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے. اگر ہم مارکیٹ انالیسس کریں تو ایک طرف بچہ یونیورسٹی سے ڈگری لے کر پاس آؤٹ ہوتا ہے, دوسری طرف اس کو پریکٹیکلی جاب میں جانا ہے, تو وہاں پہ بیچ میں نا کوئی برج نہیں ہے. برج از اسکلز ایجوکیشن. اگر وہ بچہ اس برج کو کراس کرتا ہے تو پھر وہ مارکیٹ میں بڑے اچھے طریقے سے جا کر سکسیزفل ہو سکتا ہے. اس وقت جو ہے مارکیٹ کے اندر آپ دیکھیں, جو انڈسٹریز ہیں ان کے اندر دیکھیں تو ہمیں صرف ڈگریز نہیں چاہیے, کیونکہ ہم کہیں بھی انٹرویوز میں جاتے ہیں تو ہمارے پاس ہنڈریڈز میں لوگ انٹرویوز میں آ رہے ہوتے ہیں, بٹ دے آر ہولڈنگ اونلی پیپرز جس کے اوپر لکھا ہے کہ اس بچے نے ماسٹرز کیا ہے, بی ایس کیا, ایم ایس کیا ہے. دے آر ناٹ اسکلڈ. اور اگر وہاں پر 2 یا 3 بچے اسکلڈ ہوتے ہیں تو ان کو بڑی ایزیلی جاب مل جاتی ہے. تو اسکلز ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ مارکیٹ کے جو ٹرینڈز ہیں وہ ہر آئے دن ڈائنامکس چینج ہو رہے ہیں. بالکل ایسے. اور اگر ہم وہی 5 سال پرانی 10 سال پرانی جو ایک ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اسی کو لے کے چلتے رہیں گے تو انڈسٹری کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میٹ نہیں کر سکتے. اس لیے اسکلز ایجوکیشن کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. صحیح. یہ چیز اپنے نوجوانوں کو کیسے ہم باور کروائیں کہ اسکلز بیس ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو بے روزگار نہیں ہونے دے گی, آپ کو ایک روزگار کا جو مواقع ہیں, آپ کو ایک اپرچونٹیز جو ہیں وہ ملیں گی, تو کس طرح سے اسکلز بیس ایجوکیشن کی طرف نوجوانوں کا رجحان جو ہے نا وہ زیادہ کروانا ہوگا؟ دیکھیں آج کل ان امپلائمنٹ کا ریٹ آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے. بہت. ہاں, نہ صرف پاکستان میں بلکہ ورلڈ میں ہر جگہ پہ یہی ہے. اور اگر ہمارا جو نوجوان ہے, جو یوتھ ہے, وہ جسٹ ڈگری کے اوپر فوکس کریں گے تو وہ نہ تو ایک اچھی جاب حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکتے ہیں. اگر ہمیں ان امپلائمنٹ کو اوور کم کرنا ہے تو ہمیں اسکلز کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں جو ڈیجیٹل اسکلز ہیں ان کی طرف جانا پڑے گا, ایموشنل انٹیلیجنس کی طرف جانا پڑے گا, ہمیں اپنی جو ایموشنل ہوتی ہیں آپ کی جو باڈی موڈ سوئنگز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہمیں کام کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ چیزیں نہیں کرتے تو ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. آج کل زیادہ تر ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ ڈگری نہ کریں بلکہ اسکلز کی طرف جائیں. تو یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں ڈگری کرنا بھی ضروری ہے. میں اگلا سوال میں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا مائنڈ ہے کہ بھائی ڈگری لے کے کیا کرنے, آپ اتنے سال پڑھتے ہیں, نوکری کو ملتی نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ شارٹ کورسز ہیں یا اسکل بیسڈ جو ایجوکیشن ہوتی ہے اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو ان دونوں میں جو ڈفرینس ہے نا, آپ اس کو بھی ایلیبریٹ کر دیں کہ جو ہم بات کرتے ہیں اپنی ایجوکیشن کی یا ڈگری بیس ایجوکیشن کی, وہ بھی ویلیو رکھتی ہے اسکلز کے ساتھ ساتھ, تو دونوں کا آپ تعلق جو ہے نا اس کو آپ بیان کر دیجیے. اگر میں اس کے کانٹیکسٹ میں چلے جاؤں گا کہ کن لوگوں کو اسکلز کی طرف جانا چاہیے اور کن کو ڈگری کی طرف جانا چاہیے, تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ایک بندہ ہے وہ 25 ایئرز 30 ایئرز یا 30 پلس میں چلا گیا ہے, اب اس کی شادی بھی ہو گئی ہے, اس کے ایکسپینسز بھی بہت زیادہ ہیں, تو اس کو جو ہے نا اسکلز کی طرف جانا چاہیے. فار ایگزامپل ڈرائیونگ اسکلز وہ سیکھ لیتا ہے تو وہ سورس آف انکم بنا لیتا ہے. ویپن ہینڈلنگ سیکھ لیتا ہے, کسی ادارے کے اندر اس کو سیکورٹی جاب مل جاتی ہے, اسکلز اس کو کام آتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے اگر وہ ڈیجیٹل اسکلز سیکھ لیتا ہے تو وہ فری لانسنگ کی طرف چلا جاتا ہے. اگر یہی کانٹیکسٹ ہم یوتھ کی طرف لے کر جائیں, جو کالج کے بچے ہیں, یونیورسٹیز کے بچے ہیں, لائک انٹل 25 ایئرس, دے مسٹ گو فار ایجوکیشن. جو ہماری ٹریڈیشنل ڈگریز ہیں, کالج کے سرٹیفکیٹس ہو گئے, یونیورسٹیز میں وہ بی ایس کرتا ہے, ایم ایس کرتا ہے, یہ بہت ضروری ہے. 25 ایئرس تک آپ اپنی یونیورسٹی کو ٹائم دیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے اپنے کورس کے اکارڈنگلی آپ جو ہے نا اسکلز کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں, کیونکہ جسٹ ڈگری لے کے مارکیٹ میں جائیں گے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں, کچھ نہیں ملے گا. تو اب ہمیں کانٹیکسٹ کو سمجھنا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ کس لیول پہ ہے, ساتھ ساتھ ایجوکیشن بھی کرے گا اور اسکلز بھی سیکھے گا. اگر وہ اسکلز سیکھ لیتا ہے تو نہ صرف ایک اچھی جاب حاصل کر سکتا ہے
بلکہ وہ فری لانسنگ بھی کر سکتا ہے اور کل وہ فیوچر میں جا کے انٹرپرینورشپ بھی سٹارٹ کر سکتا ہے, ایک بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے. اور وہ جو اسکلڈ بندہ ہوگا ود ڈگری, ٹھیک ہے, وہ اچھے پلیٹ فارمز پہ جائے گا, اچھی کمپنیز میں جائے گا, لیڈ بھی کرے گا اور پیرلل میں اپنا بزنس سٹارٹ کر کے بہت سارے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی پرووائڈ کرے گا. بہت خوب, بہت خوب. یعنی کہ اپنے آپ کو نہ صرف وہ اسٹرانگ کرے گا بلکہ اور بہت سارے لوگوں کو وہ ساتھ لے کے سوسائٹی میں وہ بہت سارے لوگوں کا سہارا بن سکتا ہے. اوور آل اکانومی کی بات کریں, معیشت کی بات کریں, پاکستان کی معیشت کی ہم بات کریں تو اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں ہمارے جو اسکل بیس نوجوان ہیں؟ دیکھیں, اسکل بیسڈ نوجوان نہ صرف لوکل اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں بلکہ یہ جو فورن انوائسز ہیں اس پہ بھی کام کر سکتے ہیں. آج کل ہمارے, میں جانتا ہوں بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے پاس آتے ہیں پڑھنے کے لیے, تو وہ پیرلل میں فری لانسنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ اپنی یونیورسٹی کے ایکسپینس بھی میٹ کر رہے ہیں, اپنے وہ گھر والوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں, اپنے ہاسٹل ایکسپینس بھی میٹ کر رہے ہیں. تو کر کیا رہے ہیں کہ وہ فورن انوائسز کو لا رہے ہیں اور ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی بوسٹ کر رہی ہے اور وہ بھی فائنینشیلی برڈنائز نہیں ہے. تو اس طریقے سے اگر ہمارا اسٹوڈنٹ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ, کالج والے بچوں کو تو میں نہیں ریکمینڈ کرتا, یونیورسٹی کے, ہاں, یونیورسٹی والے جو بچہ ہے اس بچے کو جو ہے نا ساتھ ساتھ آ جانے چاہیے اسکلز کی طرف تاکہ وہ اپنے ایکسپینسز خود میٹ کر سکے. اچھا, میرا یہ اتفاق ہوا, یہ جو آن لائن کیب ہم بک کرواتے ہیں اس میں میں ایک دفعہ کیب بک کروائی, گھر کی طرف میں جا رہی تھی, تو یہ جو ہمارے آفس کے قریب یونیورسٹی ہے اس کا بچہ تھا, میڈیکل کا اسٹوڈنٹ تھا, تو وہ پارٹ ٹائم یہ کیب جو ہے وہ آن لائن جو ہم بک کرواتے ہیں وہ چلا رہا تھا. جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں, ہی سیڈ کہ میں میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں اور پارٹ ٹائم میں کیب چلا لیتا ہوں تاکہ جو میرے اپنے یونیورسٹی کے جو اخراجات ہیں یا جو ضرورت پڑ جاتی ہے ان کو میں پورا کر سکوں اور پیرنٹس پہ برڈن نہ آئے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بھائی ہمیں یہ جو ہمیں ایک حوصلہ ہے نا, یہ جذبہ ہمیں ہونا چاہیے کہ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ہم پارٹ ٹائم اسکل کی طرف آئیں. جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں نا ان کے اندر یہ ٹرینڈ ہوتا ہے کہ آفٹر فنشنگ کالج بیفور جوائننگ یونیورسٹی وہ 1 ایئر کا بچوں کو گیپ دیتے ہیں. اس گیپ کے اندر بچوں سے نا ڈفرینٹ اسکلز پہ کام کرواتے ہیں, اور پھر بچہ اپنا گیپ انالیسس کرتا ہے کہ میں نے آگے فیوچر میں کون سی ڈگری کرنی ہے اور میرا سورس آف انکم کہاں سے اچھا ہو سکتا ہے, میں اپنے آپ کو کہاں پہ لیڈ کر سکتا ہوں, انٹرسٹ کس میں زیادہ ہے, انٹرسٹ کس میں زیادہ, مارکیٹ انالیسس ہو جاتا ہے. تو فارن کنٹریز میں تو یہ ہے, اور اگر ہم پاکستان میں بھی اس سسٹم کو لے کر آ جائیں, بچوں کو موٹیویٹ کریں, کوشش کی جا رہی ہے, جی جی جی, تو اس کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. بچے کی اسکلز ڈیولپ ہو سکتی ہیں, اس کا ایجوکیشن سسٹم اچھا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور فیوچر میں جا کے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے رول ماڈل بن سکتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, رول ماڈل سے مجھے بڑا انٹرسٹنگ سا سوال یاد آیا کہ اس وقت ہمارے پیرنٹس کے جو زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں نا, ان کا جو انٹرسٹ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ کہ ہمارا بچہ جو ہے نا وہ فر انگریزی بولے گا تو وہ آگے فیوچر میں کامیاب ہو جائے گا. اب ذرا اس کو ڈیفائن کریں. انگلش کا بھی بہت زیادہ رول ہے. انگلش بیسیکلی کمیونیکیشن اسکلز ہیں. اچھا, صرف فر انگلش بولنے سے ہی جا کے وہ نہیں لیڈ کر پائے گا. اس کو پرابلم سالونگ ٹیکنیکس آنی چاہیے, کس سچویشن میں ہم نے کیسے بات کرنی ہے, کون سی چیز کیسے ہینڈل کرنی ہے. فر انگلش بولنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ اگر فری لانسنگ کرنی ہے, گوروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, تو یو مسٹ بی گڈ ایٹ انگلش, ناٹ اونلی فار یور گرامر, یو مسٹ بی گڈ ایٹ یور ساؤنڈس. تو یہ چیزیں تو آج کل ہمیں یوٹیوب سے مل جاتی ہیں, ڈفرینٹ اکیڈمی سے مل جاتی ہیں, اکیڈمی ٹریننگز کروا رہی ہوتی ہیں موسٹلی, مل جاتی ہیں. اور اگر بچہ ایجوکیٹڈ بھی ہو, اسکلڈ بھی ہو, اور اس کو ساتھ اچھی انگلش بھی آ جائے, ٹھیک ہے, اگر ہم CFR لیول کو دیکھیں تو ہی شوڈ بی ایٹ B2 اور C1, انگلش اس کی اچھی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. آؤٹ آف 9 اس کو جو ہے نا 6.57 پہ ہونا چاہیے, تو پھر وہ بہت سارے لوگوں میں لیڈ کر سکتا ہے. یعنی کہ 100 لوگ ہیں تو 100 میں سے وہ ٹاپ 5 میں آ جائے گا. تو بہتر سے بہترین کا سفر یہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے, ضروری ہے. یعنی کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں ساتھ لے کے چلنی چاہیے لیکن مکمل ان پہ ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہیے. اس میں آپ کی ایجوکیشن ہے, اگر ہم لینگویجز کی بات کریں تو ڈفرینٹ لینگویجز ہو سکتی ہیں, نہ صرف انگلش کی بات کریں, پھر ساتھ میں اسکلز کا ہونا تو یہ بہت ہی زیادہ مزید ضروری ہو چکا ہے. جدید اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں کون کون سی ایسے اسکلز ہیں جن پہ ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے؟ ہم جیسے میں نے پہلے بات کی تھی نا کہ ہم لکیر کے فقیر بھی بن جاتے ہیں, مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ AI کا دور ہے تو سارے AI کے پیچھے بھاگ جائیں گے, تو کون کون سی زیادہ امپورٹنٹ ہے اسکلز کہ اب آپ ملٹیپل بھی سیکھ سکتے ہیں, کسی ایک کے پیچھے نہ لگیں؟ ذرا بتائیے. آج کے دور میں جو ہے نا ورلڈ ہیز بیکم گلوبل ولیج, ڈیجیٹلائز دور ہے, اور آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہے, انٹرنیٹ ہے, تو آپ پوری دنیا میں کہیں بھی بیٹھ کے کام کر سکتے ہیں. چند ایک اسکلز ہیں جو بیسک ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں
ہر ایک بچے کے پاس یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. چاہے پاکستان میں آپ ایجوکیشن کو کنٹینیو کریں, چاہے آپ جو ہے نا UK USA کے بھی جا رہے ہیں. دا فرسٹ تھنگ از دیئر کمیونیکیشن اسکلس, یہ بڑی اسٹرانگ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. سیکنڈ تھنگ جو ہے وہ ہے ڈرائیونگ اسکل. سب کو آج کل کے دور میں ڈرائیونگ بہت ضروری ہے. ہاں بہت ضروری ہے. اگر آپ ڈرائیونگ نہیں کر سکتے نا تو آپ پرابلمٹک ہیں, آپ سوسائٹی میں فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے بلکہ دیتے نا دوسروں پہ. جی. اس کے بعد جو ہے نا جو بیسک IT ہے یہ بڑی ضروری ہے, جس میں MS ورڈ, ایکسل, پاور پوائنٹ, یہ چیزیں. ٹائپنگ سپیڈ آپ کی جو ہے وہ ایٹ لیسٹ 30 ورڈز پر منٹ ہونی چاہیے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں جیسے 21st سینچری اسکلز ہیں جس میں گرافک ڈیزائننگ آ سکتا ہے, اس کے اندر ویڈیو ایڈیٹنگ آ سکتا ہے, کوڈنگ کی طرف بہت زیادہ لوگ جا رہے ہیں. یہ واقعی بڑی بیسک اور بنیادی ضرورت ہے اس وقت ان چیزوں کی. تو فری لانسنگ ہے, ایموشنل انٹیلیجنس ہے, AI ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, سائبر سیکیورٹی ہے. اگر یہ چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی سیکھ لیں, اگر وہ باقی جیسے ڈرائیونگ ہوگی, انگلش ہوگی, بیسک IT ہوگی, کوئی ایک اس کے پاس اسپیشل اسکل ہے اگر کسی بھی کینڈیڈیٹ کے پاس, وہ سوسائٹی میں بڑے آرام سے ایکسلریٹ کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. جو 4 اسکلز ہیں نا یہ میں سمجھتا ہوں 3 تو کمپلسری ہیں, ایک جو ہے نا آپشنل ہے. ان میں سے کوئی بھی جو ہے نا اسٹوڈنٹ اپنی اسکل اڈاپٹ کر لے اور زندگی میں کہیں بھی چلے جائے, مار نہیں کھائے گا. چاہے وہ فورن میں جا کے وائٹ کالر جاب کرنا چاہتا ہے, چاہے پاکستان میں وائٹ کالر جاب کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ڈگری ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. ڈگری بھائی ضروری ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ اظہر صاحب نے کہا تعلیم کو سائڈ پہ کر دیو, 4 چیزیں سیکھ لو. ایجوکیشن کا ساتھ ہونا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹرز کو جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں. کہیں ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ مافیا بنا ہوا ہے, کہیں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا پازیٹیو کردار ہے, لیکن پھر بھی ہم کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے حکومت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کی طرف ہماری نظر ہوتی ہے. تو نوجوانوں کے لیے اسکل بیس ایجوکیشن کو لے کے یا اپرچونیٹیز کو لے کے گورنمنٹ کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ کا بڑا مثبت کردار ہے میرے خیال میں, کیونکہ بہت سارے آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں, بڑے بڑے اچھے پلیٹ فارمز ہیں, وہاں پہ یوتھ کو جو ہے نا موقع مل رہا ہے آگے بڑھنے کا. اسکولس کی طرف دیکھیں, اگر میں انگلش کی بات کروں تو ہمارے پنجاب کریکولم کے اندر تو فونکس انٹروڈیوس کرائے گئے ہیں. فونیٹک ساؤنڈس, فونک ساؤنڈس, یہ ساؤنڈس ہیں. اس سے بچہ جو ہے نا بڑے اچھے طریقے سے اپنی انگلش کی بیسک ساؤنڈ کو سیکھ سکتا ہے. فار ایگزامپل ہم نے جب پڑھا تھا PARK تو ہم نے پارک پڑھا تھا. دیز ڈیز چلڈرن آر لرننگ پاک. فونک ساؤنڈس ہیں انٹروڈیوس کرائی جا رہی ہیں. اور اسی طریقے سے اگر ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر, یہ میں انگلش کی بات کروں, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر یہ جو ٹیکنالوجی ہے 21st سینچری اسکلز ہیں, ان کو گورنمنٹ ساتھ انٹروڈیوس کرا لے, کچھ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں, کچھ آرگنائزیشنز ہیں, ان کے آپس میں کولیبوریشن ہو جائے, تو میرے خیال میں یوتھ کے لیے بڑا اچھا پلیٹ فارم بن سکتا ہے آگے بڑھنے کے لیے. اچھا, کہیں نہ کہیں یہ بلیم گیم بھی ہماری یوتھ کر رہی ہوتی ہے, اس کو بھی ایلیبریٹ کریں کہ کیا آپ کو ایک دم سے اچھی جاب نہیں ملتی, ایک دم سے اچھی اپرچونیٹی نہیں ملتی, ایک دم سے اگر آپ فری لانسنگ کی طرف ہیں تو کوئی بڑے پروجیکٹ آپ کو ایک دم سے نہیں ملتے. تو یہ جو بلیم گیم میں ہماری یوتھ آ جاتی ہے کہ کیا وہ اپنے اسکلز کے اوپر ان کو اعتماد نہیں ہوتا, خود پہ کانفیڈنٹ نہیں ہوتے, کیا ریزن ہے؟ دیکھیں یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ فرسٹ آف آل تو یوتھ کو 25 ایئرس تک نا ایجوکیشن کو ٹائم دینا چاہیے. وہ BS کریں, MS کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو آ جانا چاہیے پریکٹیکل لائف میں, مارکیٹ کے کیا ڈائنامکس ہیں ان کو سیکھیں. ٹھیک ہے. 5 سال ان کو لگانے چاہیے اور ٹکا کے لگانے چاہیے. صحیح ہے. یعنی کہ اگر کمپنی میں 100 لوگ ہیں نا تو 100 میں وہ ٹاپ 5 پہ آ جائیں. اگر اس طریقے سے وہ کام کریں گے تو وہ بہت ساری اسکل سیکھ کے وہ آگے بڑھیں گے. اب جب وہ یہ ساری چیزیں سیکھیں گے تو کل ان کو اپنی کمپنی سٹارٹ کرنی ہے, ان کو پرابلم نہیں ہوگا. انہوں نے جو ہے نا کسی جگہ پہ ایز اے لیڈرشپ جانا ہے, ایز اے ڈائریکٹر جانا ہے, ایز اے CEO جانا ہے, تو وہ کر پائیں گے. لیکن یہ لوگ 20% ہوں گے. ٹھیک ہے. 80% جو لوگ ہوں گے وہ صرف یہ کہہ رہے ہوں گے نہیں جی آج کل تو جابس نہیں ملتی, انگلش نہیں سیکھنی, آگے نہیں بڑھ پائیں گے, IT نہیں سیکھنی, آگے نہیں بڑھ پائیں گے, ٹائپنگ نہیں سیکھنی, آگے نہیں بڑھ پائیں گے, ڈیسیژن پاور نہیں ہوگا, ایموشنل انٹیلیجنس پہ کنٹرول نہیں ہوگا, موڈ سوئنگس بہت زیادہ ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا کہ پھر جو ہے نا وہ پرابلم سالونگ ٹیکنیکس نہیں ہے تو وہ گلہ ہی کرتے رہیں گے. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ڈسٹرکٹیو اپروچ لے کر آئیں, ہمیں کنسٹرکٹیو اپروچ کی طرف جانا چاہیے. تو پھر ہم نہ صرف کمپنیز کے اندر لیڈ کر سکتے ہیں بلکہ ہم کل فیوچر میں اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں, انٹرپرینورشپ کی طرف جا سکتے ہیں, جابس کریٹ کر سکتے ہیں, بہت سارے لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں. تو اب جو ہماری اپروچ ہے نا ہمیں اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے. یہ ہماری اپروچ کیا ہے اور کیسی ہے یہ ہمیں رائٹ نو جو ہے نا سوچنے کی ضرورت ہے. لیکن اپروچ سے اب مجھے یاد آیا کہ ہماری جو اپروچ ہے اس وقت وہ سوشل میڈیا ہے.
जी अब सोशल मीडिया का जो कंटेंट है, जी सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर्स, जो रोल मॉडल हमारे नौजवानों के बने हुए हैं, अब इस अप्रोच को डिफाइन कीजिए। देखिए, जो सोशल मीडिया की अप्रोच है, अगेन मैं कहूँगा कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में उसको लेके जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रोल मॉडल ले रहे हैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, किसी एक बिजनेस लीड को, तो वो तो आपको जो है ना फ़ायदा देगा। ठीक है, हमेशा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको कामयाब लोगों को ही फॉलो करना है, और नाकाम लोगों को फॉलो करेंगे तो आप नाकाम रहेंगे। और फिर आप जिनको रोल मॉडल बना रहे हैं, जिनसे आप चीज़ें सीख रहे हैं, आप अपने अंदर वही चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता लाना शुरू कर देते हैं। एक बिजनेसमैन को फॉलो करते हैं तो आप बिजनेसमैन बन जाते हैं, एक एजुकेशनिस्ट को फॉलो करते हैं तो एजुकेशनिस्ट बन जाते हैं, और अगर कोई एक एंटरटेनमेंट वाला बंदा है उसको फॉलो करते हैं तो आप उसकी तरफ चले जाएंगे। लेकिन हमने ये देखना है कि हम सोशल मीडिया को एंटरटेनमेंट के लिए कितना यूज़ करें, और लर्निंग के लिए, एजुकेशन के लिए, या फ्यूचर डायनेमिक्स के लिए हम उसको कैसे यूज़ करें। अब आप मुझे बताइए कि आप डेफिनेटली आप यूथ से मिलते हैं, आपका रोज़ का काम है, आप उन्हें एक ट्रैक दिखाते हैं। इस वक्त हमारी यूथ सोशल मीडिया को ज़्यादा किस पर्पस के लिए यूज़ कर रही है? कुछ लर्न करने के लिए या एंटरटेन होने के लिए? मैं समझता हूँ कि इट्स टोटली वेस्ट ऑफ टाइम। ये इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। सारा दिन बस आपके पास वाईफाई होने चाहिए, स्क्रॉल करते जाएं, आइदर यू आर ऑन इंस्टा, यू आर फेसबुक, विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी रीज़न। या तो हो ना कि आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहें, आपने 2 4 6 क्लिप्स देखे, उनको देखे, अपने कुछ आइडियाज़ लिए, एंड नाउ यू आर गोइंग टू मेक योर ओन प्रोडक्ट। भले वो एंटरटेनमेंट की प्रोडक्ट है, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, फिर तो समझ में आता है। और अगर जस्ट टाइम देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं क्लिप्स को, और स्क्रॉलिंग करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं। और मैं ये समझता हूँ कि हमें एज अ पेरेंट्स अपने बच्चों को ना मॉनिटर करना चाहिए इन चीज़ों से कि क्या वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आजकल यंग जनरेशन इसके बगैर रह नहीं सकती, देना चाहिए हमें, लेकिन थोड़े टाइम के लिए मोबाइल या लैपटॉप उनको देना चाहिए। पेरेंट्स का इसमें क्या रोल है कि वो अपने बच्चों को, जैसे हम बाकी तालीम की हम बात करते हैं, डिग्री लेने के लिए हम बड़े वेल एजुकेटेड ट्यूटर जो उनके लिए हायर कर रहे होते हैं, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन करवा रहे होते हैं, हाईली जो है ना वो फ़ी पे हम कर रहे होते हैं। तो जब हम स्किल्स की बात करते हैं, जब हम उनके तरबियत की बात करते हैं, जब हम उन्हें जब सेल्फ कॉन्फिडेंस देने की बात कर रहे होते हैं, तो इसमें पेरेंट्स का क्या रोल आ जाता है? पेरेंट्स का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन चीज़ों के अंदर, अपने बच्चों की ग्रूमिंग के अंदर, कि अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते तो एक ना वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आ जाता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में। अगर पेरेंट्स फ्रेंड्स बन जाते हैं अपने बच्चों के, तो बच्चे बड़े आराम से डिस्कस करते हैं, जैसे इजी रहते हैं। हाँ, हमें ये करना है, हमें ये नहीं करना, मेरी ये पसंद है, मैं फ्यूचर में ये करना चाहता हूँ, मुझे ये करना है। और अगर पेरेंट्स अपने आप को टोटली साइड पे रख लेते हैं, तो फिर बच्चा सोसाइटी के जो मोटिवेशंस है ना उनके ऊपर चलता है, उससे फिर बड़ा नुकसान होता है। तो अब हम अगर खुद स्किल्ड हैं तो हम बच्चों को बिठाएंगे। अब अगर मैं बात करूं, मेरी बेटी है ग्रेड 8 के अंदर, प्री 9th में, तो शी हैज़ गॉट 35 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड। ओह दैट्स ग्रेट। ठीक है, और मेरी 55 to 60 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड है। अब मैं ये स्किल अगर समझता हूँ कि फ्यूचर में बच्चों को काम आती है, आजकल का जो दौर है इसमें जो पेपर के ऊपर राइटिंग है ऑब्सोलीट हो चुकी है, अब स्क्रीन टाइपिंग है, स्क्रीन रीडिंग और स्क्रीन टाइपिंग है। अगर हम ये चीज़ें नहीं कराते अपने बच्चों को, तो बच्चा तो ज़ाहिर है बहुत पीछे रह जाता है। इसलिए हमें तो फिर होगा वो जी एज अ पेरेंट्स हमें ये देखना है कि हम अपने बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखा सकते हैं जो आफ्टर 10 years उनको काम आएंगी। ओके, पैगाम क्या देंगे आप हमारे जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, काबिल हैं, स्किल्स हैं, हम इस चीज़ को हम बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करते, लेकिन कहीं कंफ्यूज हैं वो, तो इस कंफ्यूजन को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे नौजवानों को पैगाम दें। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं इनको ना अपनी लाइफ गोल्स जो है ना वो मेंटेन करने चाहिए हर साल के। आफ्टर 5 years वेयर डू यू वांट टू सी योरसेल्फ, आफ्टर अ ईयर, यानी कि 2026 के गोल्स आप अभी से मेंटेन करना शुरू कर देते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है कि वो 2026 में वो गोल्स 100% नहीं तो एटलीस्ट 50% अचीव कर लेते हैं। चाहे वो स्किल्स हैं, चाहे आपकी इकोनॉमिकल अर्निंग है, चाहे आपकी जो है ना फॉरेन जाने की कोई आपकी प्लानिंग है। बिल्कुल, बड़ी खूबसूरत आपने बात की, बहुत शुक्रिया आज़र साहब आपके वक्त का। यकीनन नाज़रीन, प्लानिंग जो है ना ये शुरू हो जानी चाहिए। आपके जो गोल्स हैं आप उनको लिखना शुरू कर दें और काम करें, तो डेफिनेटली आप जो है वो कामयाब ज़रूर होंगे। ब्रेक की जाने बढ़े, ब्रेक के बाद अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा तीसरा और आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, आप देख रहे हैं ओवरऑल पाकिस्तान की हम बात करें सैलाबी सूरत हाल, और ख़ासकर पंजाब जो है वो तो देखने में आ रहा है कि ऑलमोस्ट डूबा हुआ है पानी में।
تو اب اس سیلاب پانی کے بعد یہ کریلا تو گزر جائے گا، لیکن اس کے بعد کے جو بیماریاں ہیں، جو مرض لاحق ہوں گے، جو خطرات ہیں صحت کو لے کے، وہ کیا ہو سکتے ہیں، کون کون سی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں، اس پہ بات کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے۔ تو آج اسی پہ ہم جانیں گے، مہمان ہمارے ساتھ ہے، بلکہ سچ سویرا کا تو وہ حصہ ہے، آپ ایوری ویک انہیں ہمارے پروگرام میں سنتے ہیں۔ ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ڈاکٹر صاحب؟ آج کا ٹاپک بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے بھی موضوع ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ بڑے خاص ہوتے ہیں، لیکن ابھی یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی سنجیدہ ہے۔ جو سیلاب کی زد میں لوگ ہیں وہاں ایک تو ہم کہہ رہے ہیں پانی نکل جائے گا، لیکن پھر بھی کافی تعداد میں ابھی بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے، موجود ہے۔ تو اس صورتحال میں کون کون سی بیماریاں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جنم لے سکتی ہیں؟ پہلے وہ بتائیں کون کون سے مرض ہیں، پھر ہم آتے ہیں کہ مزید ان کا کیا خطرہ ہو سکتا ہے، کیا علاج ہو سکتا ہے۔ فرسٹ آف آل مہوش جو ہے ہمیں بڑا افسوس ہے کہ پورے پاکستان میں فلڈ جیسی جو ہے صورتحال پیش آئی۔ پنجاب کا کافی مسئلہ، کے پی کے کا بنیر میں دیکھیں کہ ایک فیملی کے 11 بندے چلے گئے، ایک رہ گیا۔ تو یہ میں ہی تھا جو پانی میں چلا گیا، یہ میں ہی ہوں، یہ نہ آپ سمجھیں کہ وہ چلا گیا، یہ ہم ہی ہیں۔ اور یہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح اپنے بہن بھائیوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ ہمیں 10-10 روپے کر کے اکٹھے کر لینے چاہیے، تو پہنچانی چاہیے ان تک چیزیں۔ دیکھیں گھر باہر ہی نہیں رہے، اور لاہور میں دیکھیں ایک بہت بڑی سوسائٹی بالکل ہی اجڑ گئی، کروڑوں اربوں کے لوگوں کے گھر تھے وہاں پہ، اور لوگ وہ ہے کہ اپنے پانی نکال رہے ہیں، اور اتنا بڑا کیچڑ بنا ہوا ہے۔ کوشش ہی کر سکتا ہے انسان، ٹھیک ہے، دریا کے راستے میں جب آئیں گے تو وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا، یہ ہمارے سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں بڑا افسوس ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رحمت کر دے، کیونکہ انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ پورے جو المیہ یقین مانے کہ مجھے رات کو نیند بھی نہیں آتی۔ ڈاکٹر صاحب معذرت آپ کی بات کر رہی ہوں کیونکہ اب اس سے بہت ساری کڑیاں جڑی ہیں۔ موسٹلی اسلام آبادین کہہ رہے تھے، اسلام آباد والے، کہ اسلام آباد میں سیلاب نہیں آ سکتا، یہ نہیں ڈوب سکتا۔ کل آدھے گھنٹے کی بارش نے جی بالکل یہ کر دیا کہ بھائی جو قدرت ہے نا، آپ اس کے آڑے نہ آئیں۔ سری نگر ہائی وے دیکھیں سٹک ہو گئی تھی، بالکل گاڑیاں سٹک ہو گئی تھی، اور اتنا پانی تھا وہاں پہ، وہ ہر جگہ پہ پانی۔ وہ دریا کی زمین تھی، آپ آدھے دریا میں جو ہے نا وہ آبادی لے گئے۔ وہ اس میں جیسے ہی آپ یہ چیزیں کریں گے، دیکھیں چاہے وہ 50 سال بعد دریا ہے، اس نے اپنے راستہ بنانا ہی بنانا، وہ جگہ واپس لے گا۔ آپ یہ نہ دیکھیں کہ جی آپ نے سوکھا ہوا دریا دیکھا ہے کئی سالوں سے، تو آپ ادھر گھر بنا لیں یا زمینیں اگانا شروع کر دیں۔ تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، اس کی پلاننگز لانگ ٹرم ہمیں کرنی ہوگی، اور جتنے ڈیمز ہیں وہ سیاست کی نظر نہیں ہونے چاہیے، اس میں بننے چاہیے، بالکل مطلب ہونا چاہیے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے لوگ ہیں تو پھر یہ سیاست تو بات کی بات ہے، ہم ہی زندہ نہیں رہیں گے تو سیاست کس کے اوپر کیا پھر لاشوں پہ کریں گے، وہ بھی انفارچونیٹلی ہو رہی ہے۔ ویل پوائنٹ پہ آتے ہیں جی بالکل۔ اس میں جو ہے سیلاب بھی پانی کی وجہ سے زیادہ تر جو ہے وہ سکن کے پرابلمس، ڈائریا اور گیسٹرو کی مسئلے زیادہ ہوتے ہیں۔ بیسیکلی جہاں سے پانی گزر رہا ہوتا ہے یا پھر پانی جا کے کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو وہاں کی زمین کی جو نمکیات ہیں یا وہاں کی جو چیزیں ہیں اس زمین کی، وہ ساری اس میں مکس ہو کے جب آگے آتی ہیں اور ایک جگہ پہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں سے بیماریاں جو ہے وہ پھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ بیسیکلی صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے، ہر چیز میں وہ پانی مکس ہونے کی وجہ سے آپ کو سکن ڈیزیزز، آپ کو ڈائریا، ٹائیفائڈ، ملیریا، کیونکہ مچھر کی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہر قسم کا مچھر، سنیک بائٹ، ٹھیک ہے۔ ہم نے بلکہ 2-3 ہفتے پہلے ایمرجنسی پہ پروگرام بھی کیا تھا، تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب سارا گندا پانی ایک جگہ پہ جوہر بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ مچھر کی افزائش جو ہے وہ بہترین جگہ ہوتی ہے۔ اور ڈینگی بھی آپ دیکھیں کہ صاف پانیوں کا مچھر ہے۔ پھر چکن گونیا جو ہے وہ بھی ایک بیماری یہ پانی سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ واٹر بورن ڈیزیزز جو ہے وہ اس فلڈ میں بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو پرابلمس کریٹ کر دیتی ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پانی کی مقدار وہاں پہ زیادہ سے زیادہ پہنچائی جائے جو کہ سیل بند ہو۔ جی بالکل۔ اگر آپ کا گھروں میں کچھ پانی اتر گیا، جن علاقوں میں صفائی ستھرائی ہے، تو کلورین کی ٹیبلٹس بازار سے ملتی ہیں، وہ آپ اپنے ٹینک میں ڈالیں، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ کتنے پانی کے لیے کتنی ٹیبلٹس درکار ہوتی ہیں۔ جو پانی والا انڈر گراؤنڈ ٹینک ہوتا ہے وہ تو کئی سال لوگ صاف ہی نہیں کراتے، اس میں بہت سارے جانور بھی مرے ہوئے کئی دفعہ دیکھے گئے ہیں، مطلب اس طرح گند ہے، کوکروچز ہیں، چپکلیز ہے،
تو وہ آپ ضرور صاف کروا کے کلورین اس میں بھی ڈالیں، کیونکہ وہی پانی اوپر آپ کرتے ہیں تو وہ پھر اسپریڈ ہوتا ہے آپ کے گھروں میں. آپ نے وضو کرنا ہوتا ہے، کلی کرنی ہوتی ہے، ناک میں ڈالنا ہوتا ہے، تو اس میں بہت ساری گندگی جو ہے. تو کلورین کی ٹیبلٹس اتنی مہنگی نہیں ہیں، وہ آپ لوگ ضرور، اگر نہیں بھی خدا نخواستہ فلڈ جہاں پہ نہیں بھی آیا تو آپ لوگ ٹینک ضرور 6 مہینے بعد صاف کروا لیا کریں. 6 سال بعد بھی نہیں صاف کراتے. تو وہ پانی کی اس میں کلورین، اور پینے والے پانی جیسے ہے 19 لیٹر کی بوٹل ہمیں منرل واٹر کی ملتی تو اس میں بھی آپ کلورین ڈال سکتے ہیں. کیونکہ مجھے اتنا زیادہ منرل واٹر کے اوپر بھی تحفظات رہتے ہیں. مجھے تحفظات اس لیے رہتے ہیں کہ الٹرا وائلٹ شعائیں سارا دن اس کے اوپر پڑتی رہتی ہیں، کیونکہ جو ٹرک آپ کو روٹیٹ کر کے گھر پہنچتا ہے وہ سارا دن جلتا ہے دھوپ میں. تو وہ پلاسٹک ہے. پلاسٹک میں جب پانی آپ نے رکھا ہوا، آپ 400-450 روپیہ دے رہے ہیں 19 لیٹر پانی کا، ٹھیک ہے جی، وہ پھر سارا جلا ہوا پانی آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو سکن کے مسئلے، آپ کو معدے کا کینسر عام ہو گیا، بیکاز اس میں کب سے وہ پانی بھرا ہوا ہے، ایکسپائری اس میں لکھی ہوتی بڑے بڑے مہینے سالوں کی. تو وہ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں ہی آپ لوگ ترجیح دیں، تاکہ آپ کا 20-25 ہزار روپے کا یہ بل جو سر پہ ڈالا ہوا ہے، بچپن میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ پانی خرید کے پئیں گے. اس کو آپ اسٹیل کے دیچکے میں ابال کے تو رات بھر ٹھنڈا ہونے دیں، صبح اس کو چھان کے وائٹ کپڑے سے پی سکتے ہیں. یہ جو سیلابی ایریا ہم دیکھ رہے ہیں، جو سیلاب کی زد میں پنجاب ہے، ہم KPK کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، گلگت کی بات کریں، تقریباً پورا پاکستان جو ہے اس وقت سیلاب کی زد میں ہے. اب ہر جگہ پینے کے پانی میں یہ سارا سیلابی پانی جو ہے وہ مکس ہو چکا ہے. تو یہ کب تک ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ یہ پانی صاف ہوگا اور ہم یہ جو جن بیماریوں کا آپ نے ذکر کیا اس سے ہم بچ جائیں گے؟ دیکھیں اس میں بھی ابھی بڑا ٹائم لگے گا. اب آپ کو گندم کا مسئلہ بن جائے گا، آپ کو چاولوں کا مسئلہ بننے لگا، کیونکہ ساری کھڑی فصل تباہ ہو چکی ہے، اور 40 سے 50 روپے کی روٹی ہو جانی ہے کچھ ہی دنوں میں. یہ پرابلم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہم دور اندیشی والی باتیں نہیں سوچتے نا. ہم کہتے ہیں کہ آج ڈنگ ٹپاؤ، آج کیسے ڈنگ ٹپ جائے بس ٹھیک ہے، باقی کل کی کوئی بات. سیلاب تو کافی سالوں سے آ رہے ہیں. 2010 کا سیلاب دیکھ لیں، 2012 کا دیکھ لیں، تو اس کی کیا پلاننگ ہم نے کی کہ ہمیں چیزیں ہی کاسٹلی ہوتی جائیں گی. سب چیزیں، چینی کا بحران، چینی مہنگی، آٹا مہنگا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ غریب کے جو ہے وہ بوجھ بن جاتا ہے. چاہے امیر بھی ہو، اس کے لیے بھی آپ دیکھیں کہ پرابلم کریٹ ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں جو ہے اس میں ابھی ٹائم لگے گا، اور ریہیب کرنے کے لیے ہمیں سب کو مل کے ان کی مدد کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈینگی اور ملیریا کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ ابھی جو سیلاب کی زد میں ایریا ہے وہاں پہ اس کے جو خطرات ہیں وہ زیادہ ہیں، کیونکہ مچھر نے اپنی ایک جگہ بنا لی ہے، زیادہ ایک بھاری تعداد میں وہاں پہ پیدا ہوگا. تو اس کے لیے حفاظتی اقدامات فی الفور ہم کیا کریں؟ دیکھیں اس میں حفاظتی اقدامات یہی ہے کہ بازار میں جیسے ہی کوئی آفت آتی ہے تو وہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. اب لوشن ہے لگانے والا، ڈینگی ریپلنٹ لوشن جو بازار میں عام ملتے ہیں، اگر وہ 100 روپے کا تو ابھی وہ 250-300 پہ پہنچ گیا. اب 10 روپے کا ساشے ملتا تھا، وہ 50 روپے کا ملے گا. پرانے وقتوں میں اپنے دیکھنے والوں کو بتا دیتے ہیں کہ تیل پانی مکس کر کے اپنے ساری جگہ پہ مل لیں، آپ کو مچھر نہیں کاٹے گا. لوگ سینوں میں سوتے تھے، ریموٹ ایریاز میں ابھی بھی یہی بات ہے. پھر لیمن ہے، لیمن کا جوس اگر آپ لگا لیتے ہیں اپنے جسم پہ، آپ کے پاس مچھر نہیں آئے گا. چھوڑ دیں اگر آپ کی یہ مہنگی چیزیں ہیں، یہ 2 ٹپس ہیں، یہ ہم نہیں لوشن نہیں مل رہا تو یہ تو اول تو ہمیں پہنچانا چاہیے وہاں پہ جہاں سے بھی ہو، کیونکہ فنڈ ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو یہ چیزیں آپ لوگ کریں. تو ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس نمکول کے بہت زیادہ پیکٹ ہونے چاہیے صاف پانی کے ساتھ ساتھ. اچھا، اگر آپ آج کل زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ، کیونکہ وامٹنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے، ہائیڈریٹڈ نہیں رہے گا. وامٹنگ کا کیا ایشو؟ یہ موشن، الٹیاں، پیٹ خراب ہو گیا نا، پانی اس میں مکس ہوا، اب اتنا صاف پانی وہاں پہ پہنچ نہیں رہا. تو ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ایسے جگہوں پہ ڈرائی فوڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، نہ کہ آپ سالن پکا کے لے جائیں. اب گوشت میں تو اتنی جلدی بیکٹیریا آتا ہے کہ وہ شام تک خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایسے جگہوں پہ زیادہ تر چاول اچھی طریقے سے سپریڈ کیا جاتا ہے کہ چاول پکے فوراً کھا لیں اور ختم. اب گوشت پکا کے لے جاتے ہیں لوگ، اس کو رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، چلے شام کو کھا لیں، کیونکہ پرابلم میں ہوتے ہیں نا بیچارے. تو اس میں کوشش کریں کہ ڈرائی فوڈ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ پہنچا جائے، جو لوگ کھا سکیں. جیسے چنے ہیں، آپ دیکھیں کہ اس سے بھی پیٹ بھر جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کشمش آپ رکھ دیں تھوڑی سی، اور فروٹ جو ہے وہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا. سیب کا آج کل بہت اعلیٰ سیزن ہے، تو سیب وہاں پہ ہونا چاہیے. سیب جلدی خراب نہیں جی بالکل. جو ڈرائی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ، پھر یہ کہ ٹینٹ ہونے چاہیے. پھر مچھردانیاں جو ہے وہ اگر آپ لے جائیں، وہ اب مہنگی ہوگی مچھردانیاں. جو چیز ہے بازار میں شارٹ ہوتی جا رہی ہے، یا چھپا لیتے ہیں یا پھر کاسٹلی کر دیتے ہیں. ہمیں جس ٹائم ہمیں زیادہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، یا چیزوں کو سستا یا فری کر دینا چاہیے،
ہم اس پہ بزنس شروع کر میں نے محوش یہی اسٹارٹ میں کہا کہ یہ ہم لوگ ہیں جو دریا کنارے بیٹھے ہوئے، یہ ہم سب ہیں، اگر ہم سمجھیں یہ وہ نہیں ہے، وہ ہم ہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ اگر لوشن نہیں ملتا تو یہ جو سیلاب کی زد میں لوگ ہیں وہ اپنے لیمن کا استعمال کر رہے ہیں یا تیل پانی کا. اب جو چھوٹے بچے ہیں ان کی اسکن تو بڑی سافٹ اور ایک بڑی معصومانہ ان کی اسکن ہوتی ہے اور بڑی جلدی وہ افیکٹ ہوتی ہے، تو ان کے لیے یہ دونوں سب لگا سکتے ہیں. ہارش کہتے ہیں نا، یہ تو ہارش ہوتا ہے لیمن. کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ سرسوں کا تیل پانی میں مکس کر کے لگا دیں، ٹھیک ہے. اگر وہ ہاتھ منہ میں بھی لیتا کوئی مسئلہ کوئی پرابلم نہیں ہے. تو کھانا بھی چاہیے سرسوں کا تیل، سب سے بیسٹ ہے فوڈ کے لیے، بہت اچھا ہے. اپنا جو سالن بناتے ہیں اس میں میں کہتا ہوں سب سے دنیا سے اچھا تیل یہی ہے. یہ جمتا نہیں ہے، ہفتہ 10 دن باہر پڑی رہے پلیٹ، آپ کی آنتڑیوں میں بھی نہیں جمے. ہاں سب چیزیں تو ہمارے آنتڑیوں میں جا کے جم جاتی ہیں، ہم خود بھی جمے ہوئے. تو یہ جو لیمن کا آپ نے کہا یہ بھی بچوں کی اسکن پہ کوئی افیکٹ، یعنی کہ اس کو کوئی تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ اس کی جو ہوتی ہے نا چیز وہ ختم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو لیکن مچھر دور وہ مچھر کاٹے گا نہیں اس کو. اچھا، اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران یہ جو گیسٹرو کا آپ نے ذکر کیا، ٹائیفائڈ کا آپ نے ذکر کیا، یہ تو ایسی بیماری ہے نا، یہ ایسے کیسز ہیں نا، یہ لانگ ٹرم چلتے ہیں، یعنی کہ یہ 1-2-4 دن میں ٹھیک ہونے والی یہ کیسز نہیں ہے، لانگ ٹرم چلتے ہیں. تو ابھی جو وہاں پہ ریلیف کیمپ لگے ہوئے ہیں جو ان تک امداد پہنچ رہی ہے، کون سی اس میں ایسی میڈیسنز یا ایسی خوراک ان کو دی جائے کہ یہ گیسٹرو کے ایشوز یا یہ ٹائیفائڈ کے ایشوز جو ہے نا وہ نہ ہوں؟ ایک تو دیکھیں روٹین میں اگر چیزیں ہم، ایک تو صاف پانی کا مقدار بہت زیادہ وہاں پہ ہونی چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ڈسپوزیبل چیزیں وہاں پہ ہونی چاہیے، دھو کے دوبارہ استعمال کرنے والی نہ ہو. کپ ہو گئے، گلاس ہو گئے، یہ پلیٹیں، چمچ ڈسپوزیبل زیادہ سے زیادہ وہاں پہ دیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ نیم کول، جیسے کہ میں نے کہا ہے، اگر نہیں نیم کول اویلیبل تو نمک چینی ڈال کے آپ پانی میں خود بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ آپ لوگ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پئیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پاک آرمی کے کیمپس لگے ہوئے ہیں اور بہت ساری تنظیموں کے کیمپس لگے ہوئے ہیں، میڈیکل کیمپس لگے ہوئے ہیں جو چیزوں کو ریلیف دینے کے لیے لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں. مگر ابھی اس کو 4-5 گنا زیادہ کرنا پڑے گا، بہت کم، بہت تیز ریپڈ کرنا پڑے گا، کیونکہ ابھی مزید بارشوں کی جو ہے وہ پیشن گوئی کی گئی ہے. تو انفارچونیٹ پیچھے سے جو ریلا چھوڑ دیا جاتا ہے اس کا ابھی تک 76 سالوں میں ہم نے کوئی سدے باب ہی نہیں سوچا کہ بھائی یہ کیا ہوگا. لوگوں کے مال مویشی دیکھیں چلے گئے ہیں، 4-5 لاکھ روپے کی بھینس ہے، ٹھیک ہے. اب وہ کافی ساری پنجاب میں بھینسیں انہوں نے رکھ دی ہیں. اب وہ کہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ساری ایک ہی شکل کی ہوتی ہے نا، کیسے ہم وہ کہتے ہیں مالک جو ہے وہ پہچان لیتے ہیں. یس. اچھا، جانور جو ہے نا یہ کیونکہ میرا بھی تعلق پنجاب سے ہے تو ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے، مالک بھی پہچان لیتا ہے اور جانور جو ہے وہ بھی اپنے مالک کو پہچان لیتا ہے. بڑی بات ہے. اب شکلیں ایک جیسی، ہمیں کیسے کوئی پہچان تو ہوتی نہیں کہ یہ میرا جانور ہے، یہ اس کا جانور ہے، پتہ چل جائے. یہ پنجاب گورنمنٹ، جی بالکل، پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو لا کے تو وہاں پہ بتایا جائے کہ یہاں آپ کے مال مویشی جو دریا سے آگے تھے بہہ کے، تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ سارٹ آؤٹ کریں. مگر دیکھیں لاکھوں روپے کا نقصان، کروڑوں روپے کا نقصان لوگوں کا ہوا ہے. جو گھر میں کئی دفعہ لوگ یہ کہ پیسہ بھی رکھتے ہیں، زیور بھی رکھ لیتے ہیں گھر میں، وہ سب کچھ جو ہے KPK میں جو ہوا دیکھیں نا، لوگوں کے وہ کتنے پیسے اور لوگوں کو زیورات اتنے بھاری تعداد میں ان کو ملے، لیکن ان کی ایمانداری چیک کریں کہ انہوں نے وہ واپس ریٹرن کیے ہیں کہ بھائی جس کا یہ سامان ہے اس تک یہ پہنچایا جائے. سب کچھ اپنا اپنا حصہ ڈالیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. ایگزیکٹلی. ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اس سیلاب میں ایک تو پانی کی ہم نے بات کی کہ یہ پانی آیا ہے یا کھڑا رہے گا اس سے کچھ بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. اب اس میں جو اب جانور مردہ پائے جائیں گے، جو غلاظت بہت ساری جو ہے نا وہ آپ دیکھیں گٹر کا پانی سارے وہ مکس ہو چکے ہیں، تو اس کے ساتھ اب یہ جو ایک بدبو، ایک سمیل ہوگی، ایک عجیب سا ایٹماسفیئر ہوگا، اس سے کیا پرابلمز کریٹ ہو سکتی ہیں؟ جی اس میں محوش تعفن پھیلنے سے بہت ساری بیماریاں جو ہے وہ جنم لے لیتی ہیں، کیونکہ آپ نے سانس تو لینا ہی ہے. ایک تو فیس ماسک جو ہے وہ دوبارہ مہنگے ہوگی، پھر سے وہ کووڈ کا پھر سے آپ نے دوبارہ سے ماسک لگانے جو کہ ملنے کو نہیں یا مہنگے ملنے، وہی مہنگے ہوں گے. تو کوشش کریں کہ جو لوگ ان لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا رہے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کی ڈیڈ باڈیز ہیں، تو اپنے آپ کو بھی کور کر کے، کیونکہ وہاں جی بالکل گلوز پہنے، ماسک پہنے، اپنے آپ کو صحیح طرح ڈھانپ لیں. کیونکہ ایسی کٹ جو ہے نا ایمرجنسی کٹ جیسے کووڈ میں لوگ پہنتے تھے، تو ایسی کٹ جو ہے اویلیبل ہونی چاہیے اس جگہ کے. جو رضاکار ہے وہ یہ سارا اپنے آپ کو ڈھانپ کے، نہ کہ خدا نہ خواستہ وہ خود بیمار ہو جائیں تو وہ پھر جو مدد کرنے آئے ہیں ان کو اپنی پرابلم نہ پڑ جائے. تو تعفن کی وجہ سے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہاں پہ عام ہو جاتی ہیں. تو اس کو بھی ہم نے سدے باب کرنا ہے اور کوشش کریں کہ لوگ جو ہے وہ وہاں پہ سائیکولوجسٹ لازمی رکھیں.
बड़ी बड़ी तंजीमें एक एक साइकोलॉजिस्ट को जो है वो हायर करें, वहाँ पे उनकी जो है वो जब तक आप बातचीत के ज़रिए उनको मामलात को हल नहीं करेंगे, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में चले गए हैं। और कुछ मेरे इल्म में आया कि कुछ जगह के ऊपर जो है वो सेशन सुबह शाम हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि जो लोग लेके साथ जा रहे हैं, और बहुत ही अच्छे साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट जो है वो जाना चाह रहे हैं, वॉलंटरली वो काम करे, वहाँ जाना चाहते हैं। तो आपके शो के वास्ते से मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उन लोगों को ज़रूर अप्रोच करें और वो साथ लेके जाएं, ताकि उनकी जो इतनी ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो चुके हैं, अल्लाह करे कि उन लोगों की जल्द वापसी हो। आमीन आमीन। कौन से एज ग्रुप के लोग आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे? ये जो अभी सैलाबी सूरत हाल है, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद इस हवाले से हम बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ हुए का मिलता है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का तीसरा और आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात कर रहे हैं, सैलाब ज़्यादा जो इलाके हैं उनमें डेफिनेटली पानी भारी मिकदार में अभी भी खड़ा है, और इस पानी को निकालने में काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन इस पानी की वजह से कौन से बीमारियां जो हैं वो वहाँ पे पैदा हो सकती हैं, कौन से ख़तरात हैं, इस पे हम बात करें सेहत के हवाले से। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि किस एज ग्रुप के लोग जो हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ये जो सैलाब की वजह से वहाँ पे जो बीमारियाँ जन्म लेंगी, जो वहाँ पे इन्फेक्शंस होंगे, किस एज ग्रुप के लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट होंगे? जी, मैं भी इसमें बच्चे, बूढ़े अफराद और हामला ख़वातीन, उनको ये प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है। वीक होती है। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होगी उन लोगों को बीमारियां जो हैं वो जल्दी पकड़ लेते हैं। हमें ये देखना है कि अगर हमने कल अपना सेव करना है तो हमें हामला ख़वातीन का बहुत ज़्यादा ख्याल, और वहाँ पे उनको अलहदा जो है वो कोई ऐसी जगह बना दी जाए जहाँ पे उनको अच्छा माहौल जो है वो दे दिया जाए, क्योंकि देख देख के आपके आने वाले बच्चे के ऊपर वही असरात हो। 2003 में जो अर्थक्वेक, 2005 में जो अर्थक्वेक आया था, उसके अभी तक असरात उन बच्चों पे है। जो बच्चे बाद में पैदा हुए तो वो असरात उन बच्चों में अभी तक है। तो ये हमें देखना चाहिए। अब ये देखें कि अर्थक्वेक भी आ रहे हैं, परसों भी तेज़ आया था, और अफ़गानिस्तान में 3-4 हज़ार बंदे वहाँ पे डेथ होगी उनकी। तो यहाँ पाकिस्तान में आप देखें कि मुसलसल अर्थक्वेक जो हैं वो आ रहे हैं। तो हमें ये हिफाजती मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे कि किस तरह हम ये आफात से जो है वो बच सके। ये तो कुदरती आफात हैं, किसी टाइम भी कहीं भी आ सकती हैं, इसमें किसी बंदे का हाथ नहीं होता, मगर ये कि हमें कुछ ना कुछ इसके लिए पॉजिटिव एफर्ट्स जो हैं वो करने बहुत ज़रूरी हैं। कि अगर हमने महकमे बहुत सारे बनाए हुए, मगर उनकी कारकर्दगी पे अभी भी सवालिया निशान बन जाता है कि अभी इतना ज़्यादा जो मामलात ख़राब हो रहे हैं, हेल्थ की अभी तक सहूलतें जो हैं, पहले थे, हाँ, कहाँ थे? बिल्कुल, हेल्थ की सहूलतें जो हैं इस सूरत हाल में हमें बहुत ज़्यादा जो है 4-5 गुना ज़्यादा वहाँ पे पहुँचना चाहिए, क्योंकि खुदा न खास्ता ऐसे अमराज वहाँ पे वबाई अमराज फूट जाते हैं जिनका बाद में संभलना बहुत मुश्किल होता है। और ख़ासतौर पे अगर आप देखें कि मोशन और उल्टियाँ ही लग जाएँ तो लोगों की डेथ होना शुरू हो जाती है। कहने को ये मामूली सी चीज़ है, बॉडी से पानी सारा पानी निकल गया ना। हाँ। तो आप डिहाइड्रेशन अगर आपकी होगी है बॉडी में, आप ये देखें स्किन खींचें, अगर चली जाती है तो आप हाइड्रेटेड हैं, अगर नहीं जा रही है, आस्ता आस्ता जा रही है, तो फिर आप में पानी की कमी है। पानी का इंटेक जो है वो बढ़ा लें। बड़ा इजी है चेक करना। जी बिल्कुल, अगर एकदम से वो नॉर्मल हो जाती है देन यू आर नॉर्मल। हाँ बिल्कुल, फिर आपके पानी की मिकदार का कोई मसला नहीं है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जा रही है तो इट मीन कि आपको डिहाइड्रेशन। बिल्कुल, तो यही है कि जो लोग इम्यूनिटी लेस हैं, जिसमें बच्चे डेफिनेट आपको पता है कि वो बिल्कुल होते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी भी इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि डाइट प्लान हम देखें तो हमारे डाइट प्लान भी इतने अच्छे नहीं, हर चीज़ में केमिकल है, और अब तो बिल्कुल ही नहीं उसकी वजह से तो और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मसाइल बन गए। तो हमें मिलजुल के जो है वो सारा इन चीज़ों का जो है वो सब जवाब डॉक्टर साहब, अभी जो वहाँ पे रिलीफ कैंप लगे हुए हैं, कायम किए हुए हैं, वहाँ पे जो डॉक्टर्स का अमला मौजूद है, उसमें किस किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा डॉक्टर्स है? क्योंकि आपने गायनी का ये प्रेग्नेंट औरतों का आपने जिक्र किया, तो गायनेकोलॉजिस्ट का होना तो बड़ा ज़रूरी है। फिर आपने साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट का आपने जिक्र किया, उसका होना बड़ा ज़रूरी है। तो इसके अलावा और कौन से ये जो डॉक्टर्स की तरफ से या किसी हॉस्पिटल की तरफ से? देखिए, हाँ जी बिल्कुल, उसमें जीपी जो है, जनरल प्रैक्टिशनर जो है, उनका होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि जीपी आपको बहुत जल्द जो है वो हर चीज़ जो है वो बता सकता है। क्यों मेडिकल स्पेशलिस्ट होगा तो वो भी आपको हर चीज़ बता सकता है, ठीक है, क्योंकि सर से पाँव तक उसने सब कुछ पढ़ा होता है, पूरे ऑर्गन्स का उसको पता होता है। और जीपी तो आपको पता है 200, 300 पेशेंट ओपीडीज देख रहे होते हैं, तो उनके भी उनके टिप्स के ऊपर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फौरी अमल के लिए हमें इस तरह
کے ڈاکٹرز کی ضرورت ہے ٹھیک ہے، جو کہ رضاکارانہ طور پہ جو ہے جو بھی تنظیمیں وہاں پہ اچھا کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے، ویسے تو ہائر کیے ہوتے ہیں بہت سارے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پینلز پہ ہوتے ہیں ڈاکٹرز، مگر پھر بھی لوگوں سے اپیل ہے جو ہمیں سن رہے ہیں کہ کوشش کریں کہ اپنے طور پہ جو فارماسوٹیکلز کمپنیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ میڈیسن کی جو ہے وہ ایڈ پہنچائیں، مفت میں دے دیں. سارا سال کمانے کے لیے ہوتا ہے اور یہ 2-4-6 مہینے اگر اپنے بہن بھائیوں کو میڈیسن پہنچ جائیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ ہمیں وہاں پہ زیادہ سے زیادہ دنیا کمال ہے، دنیا میں رہ جانا ہے، ادھر ہی رہ جانا ہے. دیکھیں جو چلے گئے ہیں وہ جینے کی تمنا نہیں رکھتے تھے، وہ بھی رکھتے تھے جینے کی تمنا، جن کا لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو گیا. بالکل وہ لوگوں کو کھلاتے تھے، آج خود منتظر ہیں. بالکل ایسے تو یہ کل کو ہمارے ساتھ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے، تو وہ آپ دینے والا ہاتھ ہی اچھا ہے. ہاں، دینے والا آپ کوشش کریں، اوپر والا ہاتھ ہے، دینے والے آپ بنیں. جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ جتنی ہیلپ آؤٹ ہم کریں گے ہمیں ہر قسم کے ڈاکٹرز، سرجن ایون کے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اپینڈکس وہاں پہ ہو جاتی ہے، اسنیک بائٹ کاٹ لیتا ہے، ویکسین جو ہے بچھو کاٹ لیتے ہیں، بچھو کے بہت کیسز آتے ہیں پانی میں نا، تو وہ زہریلے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور بعض فوری آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے. بالکل 70% شام جب کاٹتے ہیں وہ اتنے خطرناک نہیں ہوتے ہیں. اب 30% جو رہتے ہیں اس میں بھی 15% خطرناک ہوتے ہیں. 15% ابھی ڈاکٹر صاحب ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا، آپ اس بات کی تصدیق بھی کیجیے گا کہ کہا گیا کہ چونکہ انڈیا کی طرف سے ایک بھاری مقدار میں پانی انہوں نے چھوڑا تو وہاں سے بڑے زہریلے سانپ بچھو یہ آئے ہیں. بالکل وہ بہت زیادہ آگے ہیں. اس میں یہ ہے کہ وہ پھر جو 30% ہے اس میں بھی 15% زہریلے نہیں ہوتے. اگر سامنے کاٹا ہے اور آپ کو ڈنگ اس کے 2 نظر آتے ہیں بڑے گہرے تو پھر تھوڑے سے وریڈ اس میں ضرور ہونا چاہیے. اگر وہ ڈم ہے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. یہ میں ویسے ہی تھوڑا سا لوگوں کو ڈرانے کی کوشش نہیں کر رہا. دیکھیں آپ فوری طور پہ اگر کسی نے بھی کاٹا ہے تو آپ فوری طور پہ جو ہے اگر جا سکتے ہیں تو ایک تو حرکت نہ اتنی زیادہ کریں اگر سانپ نے کاٹ لیا ہے تو. 2 اگر آپ کے پاس جیسے پھل فروٹ کی کریٹ کی پھٹیاں ہوتی ہیں وہ اگر کاٹا ہے یہاں پہ تو سائڈوں پہ باندھ کے تو اس کو آپ پٹی سے باندھ دیں. اتنا ٹائٹ نہ باندھیں کہ خون کی روانی بند ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کو موبلائز نہ کریں. عموماً یہ ہے کہ لوگ بھگا کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں، سانپ نے کاٹ لیا، بچھو نے کاٹ لیا، تو وہ اسپریڈ ہو جائے گا آپ کی باڈی میں. اس کو باندھ کے تو آپ فوری طور پہ اس کی ویکسین جو ہے وینم کی جو زہر ہے تو اس کی ویکسین جو ہے اگر لگائیں گے تو فائدہ ہے. کیونکہ سیلاب کے موسم میں فلڈ میں یہ جو ہے یہ اسنیک بائٹ کے بہت کیسز ہیں، بچھو کے بہت کیسز ہیں، جیسے آپ نے بتایا کہ بہت سارے پانی کے ذریعے پاکستان میں یہ چیزیں. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بتائیں، ابھی پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ بھی جاری ہے. ہم نے وہاں پہ انہیں جو ٹینٹ لگا کے دیے ہیں وہ بھی واٹر پروف نہیں ہے، وہ اسی طرح پانی میں جو ہے وہ لگاتار لوگ برسات میں بھیگ رہے ہیں. تو مسلسل یہ بارش میں بھیگنے سے کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں تو بخار ہوگا نا آپ کو، ٹھنڈے گرم ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور پھر آپ کو موسم بھی آپ دیکھیں دن گرم رات ٹھنڈی، اور آگے جو 2 مہینے یا 4 مہینے وہ کتنے سخت ہونے والے ہیں. ان لوگوں کے لیے ابھی سے ہمیں کوئی ایسے بندوبست کرنے چاہیے کہ جہاں پہ کنکریٹ والی بلڈنگز ہونی چاہیے. ٹینٹوں میں نومبر دسمبر نہیں گزر سکتا، بچے ہیں، بزرگ ہیں، تو بہت مشکل ہے. تو یہ ابھی سے ہمیں کوئی پلاننگ کرنی چاہیے کیونکہ آپ یہ دیکھیں اکتوبر میں تو سردی ہو جائے گی. ابھی بھی رات اچھی خاصی ٹھنڈی ہوتی ہے. آج 2 ستمبر ہے تو ابھی راتیں ٹھنڈی ہونا شروع ہوگی. اے سی کی بھی آپ کو ضرورت نہیں رات کو کئی دفعہ پڑ رہی. تو وہاں پہ آپ یہ دیکھیں جہاں اوپن ایریا میں آپ نے ٹینٹ لگایا وہاں تو سردی زیادہ ہو جائے. تو ابھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کوئی ایسی بلڈنگز ہمارے پاس ہوں جہاں پہ ان کو جو ہے وہ رکھا جائے، ان کے کھانے کا اچھا بندوبست کیا جائے. کیونکہ ساری چیزوں سے آگے ہمیں پریفر دینا ہے ان لوگوں کو، کیونکہ بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی مریض بھی، ذہنی اذیت ہوگی کہ گھر کیسے بنائیں گے. ساری ٹراما بہت بڑا ہے اس میں نکالنے کے لیے. تبھی میں نے کہا کہ سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ ہونے بہت ضروری ہیں تاکہ ان کی کلاسز ہوں اور ان کو صبح شام جو ہے وہ تھیراپی ملے. اس سے بھی بہت سارے لوگوں کو سکون ملتا ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی ماں کا دودھ نہیں پیتے لیکن دوسرے دودھ پہ انہیں لگایا ہوا ہوتا ہے، اس وقت ان کو دودھ میسر نہیں. ابھی غذا کی بات کی جاتی ہے تو موسٹلی آپ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اتنے ارلی غذا جو ہے وہ بچے کو سٹارٹ نہ کروائی جائے، تو صرف اور صرف دودھ کے اوپر ہے. تو اس بچے کی وہ خوراک اب کیسے پوری ہوگی؟ دیکھیے اس میں یہ کہ ڈرائی ملک جو ہے یہ بھی بہت زیادہ وہاں پہ پہنچنا چاہیے. کیونکہ اگر آپ کو بھینس بکری کا دودھ جو ہے نہیں اویلیبل ہو رہا تو آپ کے پاس ڈرائی ملک جو ہے وہاں پہ ہونا چاہیے. اور بچوں کو کم از کم وہ نیوٹریشن ویلیو ساری اس سے ملتی ہے. جو بچے ہیں ہی دودھ پہ تو کم از کم ڈرائی ملک
جو کمپنیز بنا رہی ہیں وہ کم از کم تھوڑی ڈونیٹ کریں وہاں پہ، کیونکہ ڈبے ہیں مہنگے، ڈاکٹر تو لکھ دیتا ہے تو وہ 5 دن چھوٹا سا ڈبہ جو ہے نا وہ بھی اس وقت 2200 کا مل رہا ہے، 5 دن بھی نہیں چلتا، نہیں چلتا، اس لیے میں چھوٹے ڈبے کی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ 10 سے 15 ہزار روپے کا تو وہ ڈبہ مہینے کا بچوں کو لگ جاتا ہے، تو اگر 5 سے 6 فیڈر آپ نے دینے، 8 فیڈر دینے وہ اس مقدار میں، تو کوشش کریں کہ جو کمپنیز یہ بھی بنا رہی ہیں وہ پہنچائیں، اپنا حصہ ہر طور پہ ڈالیں، جو فروٹ کے بڑے تاجر ہیں وہ اپنا حصہ ڈالیں۔ ابھی میری کل ہی بات ہو رہی تھی تو سہیل خان ہے فیصل آباد میں، بٹر کیک لاؤنج کے وہ مالک ہیں وہاں پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اپنی سیل میں 2% ہر روز میں فلڈ کے لیے ڈونیٹ کروں گا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ سب کو کرنا چاہیے، 1%، 2%۔ اب ایم این اے ایم پی ایز نے 1 مہینے کی تنخواہیں دی ہیں، میں کہتا ہوں زیادہ دیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جب اللہ سے آپ وپار کرتے ہیں آپ کو 10 گنا ملتا ہے۔ تو سہیل صاحب بھی مطلب میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، میں نے انہیں کہا تھا میں ذکر آپ کا ضرور کروں گا کہ ہم کرتے نہیں ہیں، مگر یہ موٹیویشن کے لیے میں نے ذکر کیا ہے کہ ضرور اپنے جو بھی آپ کی سیل ہے، آپ کو اچھی سیل پر ڈے کے حساب سے مل رہی ہے تو اس میں سے 1%، 2%، 5% جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، بھائی سارا سال کمایا آپ نے، اور یہ اب وقت ہے اللہ کے بندوں پہ آپ خرچ کریں تو آپ کے جو کاروبار ہے اس میں فرق نہیں آئے گا، برکت آئے گی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو اس وقت راشن وہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہو رہا ہے، جو کھانے پینے کی چیزیں پکی پکائی بھی وہاں پہ پہنچ رہی ہیں، ریلیف کا میڈیکل کے کیمپ وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہر بندہ اس کیمپ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، کیونکہ ایک انہیں مخصوص جگہ پہ کیا ہوا ہے، کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس راشن کے ساتھ کون کون سی آپ کہتے ہیں ضروری میڈیسن ہے جو پیک کر کے ایک فرسٹ ایڈ باکس جو ہے نا وہ بھی اس راشن میں ضرور ہونا چاہیے؟ فرسٹ ایڈ میں آپ یہ دیکھیں کہ بخار کی میڈیسن جو کہ سادہ پیناڈول، ٹھیک ہے، مطلب زیادہ تر ڈاکٹر کیونکہ ڈینگی میں آپ کوئی اینٹی بایوٹک نہیں کھاتے ہیں، صرف یہی پیناڈول ہائی فیور ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ مقدار میں وہاں پہ پہنچنی چاہیے۔ پھر زخموں کے لیے کریم، مرہم، لوشنز ہونے چاہیے جو کہ اس کو صاف کر کے، پھر آپ کے پاس گاز ہونے چاہیے، روئی ہونی چاہیے، پٹیاں ہونی چاہیے، یہ چیزیں جو ہیں ایمرجنسی باکس میں ہر ایک بندے کے ساتھ، کھانے کے ساتھ ساتھ ایک پیکٹ یہ بھی دے جس میں ایک کینچی ہو، ٹھیک ہے، اور ٹیشو کے ڈبے جو ہے زیادہ مقدار میں پہنچایا جائے، بڑے بڑے ٹیشو کے رول بھی آج کل اویلیبل ہیں۔ اچھا ایک اور چیز میں ٹیشو کے ساتھ جو خواتین کے مخصوص ایام ہوتے ہیں اس کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی خواتین میں انفیکشن بڑھے گا۔ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ہماری ملٹی نیشنل کمپنیاں یہاں پہ ایڈز کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر رہی ہیں، تو آپ یہاں پہ کچھ دینا کی کوشش کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ وہاں پہ ایسی چیزیں جو ہیں ڈسپوزیبل وہاں پہ پہنچا دی جائیں، ٹیشوز کی بہت بڑی مقدار کی وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے، پھر ہاتھ تو آپ وہاں پہ دھو نہیں سکتے، گندا پانی ہے، بالکل۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ ہینڈ سینیٹائزر وہاں پہ اگر آپ میویج نہیں پہنچ سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ کوئی آپ کا بڑا وہاں پہ جا کے کوئی ایسی فیملی کو کچھ دن کے لیے اپنے گھر لے آئے۔ تو میں یہ کہتا ہوں یہ بہت ہی زبردست میسیج ہے آج کے حوالے سے کہ ایک ایک فیملی کو ٹائم کے لیے اپنے گھروں میں رکھ لیں، اپنے دل کو بڑا کر لیں، اور گیسٹ روم ہے، گیسٹ روم میں کچھ بھی یعنی کہ ان کو جو ہے کوشش کریں کہ اکاموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں، تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ بہت سارے راستے بہتری کے بنائے گا اگر آپ نے کسی ایک فیملی کو بھی سہارا دیا۔ جب وہ ایک مہمان کے طور پہ آپ کے گھر پہ ہوگا نا، اگر آپ مہمان آپ کے گھر پہ آتا ہے تو رحمت ہے، وہ رحمت ہے، اور وہ اپنے حصے کا رزق لے کر آئے گا۔ بے شک، تو آج آپ اس کی ہیلپ کریں گے، کل اللہ آخرت میں ہماری ہیلپ کریں گے جی۔ اللہ پاک تو بڑے رحیم ہے، کریم ہے، تو آپ کو یہ ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسا یتیم بچہ ہو گیا، کیونکہ ماں باپ تو چلے گئے، تو اب بچے کو اڈاپٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ خواتین میں خاص کر جو ہے وہ کیا مسائل، ایک تو آپ نے پریگننٹ وومن کا ذکر کیا تھا، اس کے علاوہ ہم اوورآل اگر ہم خواتین کی بات کریں تو کیا مسائل ان میں پیدا ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہائیجین کا بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت وہاں پہ ایشو دیکھنے کو مل رہا ہے؟ دیکھیں، ایک تو بلڈ پریشر کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے لیڈیز میں، عموماً میں نے جو میری پریکٹس ہے اس میں لو بلڈ پریشر لیڈیز کے ساتھ بہت زیادہ ٹریول کرتا ہے۔ کل سے میرا پتہ نہیں کیوں بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے، میں آج صبح آتے بھی یہ ذکر کر رہی تھی، لتھارجک ہو جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، تو کوشش کریں کہ آپ لوگ لیمو پانی کا استعمال، ویسے بھی برسات میں آپ کو طاقت دیتا ہے، وائٹامن سی جو ہے وہ آپ کے موڈ کو سوئنگ کرتا ہے، اور وائٹامن سی جو ہے وہ اسی طرح ہم باہر سے لے سکتے ہیں، ہماری باڈی میں نہیں ٹھہرتا، تو اس سے جو ہے جیسے فروٹ اگر آپ لیتے ہیں، امرود میں ہے، ٹھیک ہے، آم میں ہے،
اور لیمن تو ہے ہی ہے 12 مہینے آپ کو مل جاتا ہے تو پانی میں ڈال کے آپ اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے پلیز. بعد اس پہ بات کرتے ہیں کہ خواتین میں کون سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اس سیلابی صورتحال میں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا, آج کا تیسرا اور آخری ٹاپک اور آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کریں سیلاب زدہ جو علاقے ہیں ان میں جو اس وقت بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور دھڑا دھڑ یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ کون سی ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو کور کر سکتے ہیں, اسی پہ بات کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب خواتین کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو ہم نے بچوں اور بڑوں بزرگوں کی بات کی, پریگننٹ وومنس کی بات کی, لیکن اوور آل خواتین کی بات کریں تو یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس میں کیونکہ وہاں پہ ہائیجین کا بالکل اب کوئی خیال کیا رکھے گا جو صورتحال ہے, تو خواتین میں اوور آل کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں صحت کو لے کے؟ دیکھیں ایک تو ہم نے بتایا کہ انزائٹی اور صنف نازک بھی کہا جاتا ہے اور بہت زیادہ سینسٹیو دل رکھنے والی لیڈیز ہوتی ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ جس نے تنکا جوڑ کے اپنا گھر بنایا وہ ڈسٹروائے ہو گیا. اور ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ لوگ رو رہے ہیں لٹرلی اپنے جانور دیکھ کے, اپنے گھر دیکھ کے, تو اللہ پاک ہی ان کو یہ چیزیں پوری کر سکتا ہے, انسان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو مختلف اسکن کی جی بالکل, چاہے وہ میل ہوں یا فیمیل ہوں, فلڈ کے جو چیزیں ہیں بیماریاں وہ کامن ہی ہوتی ہیں. اس میں یہ نہیں کہ لیڈیز کے لیے کوئی اسپیشل بیماریاں ہوں گی, جینٹس کے لیے جی اوور ہائیجین کا ہی ہے. تو وہ اوور ہائیجین اسی طرح ہی ممکن ہے کہ جتنی جلدی ہم ان کو جو ہے وہ ریسکیو کر لیں اور ایسی جگہوں پہ پہنچا دیا جائے. اس کا ایک مناسب حل میں نے یہی بتایا کہ ہمیں فیملیاں اڈاپٹ کرنی پڑیں گی اور ہمیں اپنے جیبوں کو جو ہے وہ کھلا اوپن کرنا پڑے گا, دل بڑے کریں اور اس دل کے دروازوں کے ساتھ ساتھ گھر کے دروازے کسی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. جب آپ نے ایسی چیزیں کی ہوتی تو آپ کے اوپر ایک چھاؤں آ جاتی ہے اور آدمی کو سیروٹونین تبھی حاصل ہوتا ہے کیمیکل جو دماغ میں خوشی والا ہے جب آپ کسی کے لیے ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو انر سیٹسفیکشن تبھی آ رہی ہوتی ہے کہ میں نے آج کسی کے لیے کچھ سوچا, کسی کے لیے کچھ کیا. تو آپ کوشش کریں کہ ضرور اپنے ان بہن بھائیوں کو جو ہے ریسکیو کریں, چاہے وہ سندھ میں ہیں, پنجاب میں ہیں, سب ایک ہیں. تو کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی اپنی فیملیز, اگر آپ کے پاس دیکھیں فارم ہاؤسز کتنے بڑے بڑے ہم لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں جہاں پہ ہمارے 2-4 ملازم ہوتے ہیں اور وہ 50-50 کنال پہ کھانے پڑے ہوئے ہیں, تو وہاں پہ آپ ٹینٹ لگا دیں, وہاں پہ ان کو لے جائیں. اپنے کمروں میں نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ ٹینٹ لگا دیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ خشک ہیں. آپ کے جو ملازمین سارا مہینہ جو ہے وہ بیٹھ کے ادھر گپیں لگا رہے ہوتے ہیں, بڑے بڑے ڈیرے بنائے ہوئے ہوتے ہیں مہمانوں کے لیے, تو وہاں پہ کوشش کریں اپنے ملازمین کو ایکٹیو کریں کہ یار ان کی خدمت کریں. تو آپ دیکھیں کہ کچھ ہی مہینوں میں انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے سروائیو کر جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ایک تو بیماریوں سے بچیں, دوسرا ڈپریشن, سٹریس, انزائٹی جب آپ کے اندر چلی جاتی ہے وہ پھر دوائیوں سے ختم نہیں ہوتی ہے جب تک آپ کو وہ چیز نہ مل جائے. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیں کہ اس وقت میرے سامنے ایک نیوز آئی تھی کہ جانوروں کو ان کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے, ویکسین ان کو لگائی جا رہی ہے. کیا ان جانوروں سے بھی کوئی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے جو زندہ جانور ہیں؟ جی بالکل ڈیفینیٹ. آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ ہر قسم کی بیماری ٹی بی آتی ہے بھینس میں, بکری میں, ٹھیک ہے, ہر جانور میں آ سکتا ہے, کینسر آ سکتا ہے. اب جب وہ بیمار بھینس مرنے کے قریب ہوتی ہے, کسائی کو بلا کے اسے ذبح کر کے ہمیں گوشت کھلا دیا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں جی تازہ گوشت ہے, حلال گوشت ہے, بیمار گوشت ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان میں بھی بیماریاں فلڈ کی وجہ سے بہت ساری آ سکتی ہیں. ان میں دودھ میں جو ہے وہ پرابلم آ سکتا ہے, پوائزن آ سکتا ہے. تو اگر ان کو بھی ویکسین پراپر کر دی جا رہی ہے, جہاں پہ اکٹھی کی گئی ہیں ساری بھینس بکریاں جو بھی جانور ملے ہیں, تو ان کو بھی ویکسین کی بہت ضرورت ہے. اور ان کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں تو وہ بھی کوشش کریں کہ ان کا فلی معائنہ جو ہے وہ کریں, کیونکہ ان کو بھی سنیک بائٹ کر سکتے ہیں, بچھو کاٹ سکتے ہیں. اب انسان تو بتا دے گا, جانور کیسے بتائے گا کہ مجھے کہاں اس نے کاٹا؟ ان کا معائنہ بھی کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں جانوروں کے, تو وہاں سے ڈاکٹرز, جس طرح عام ڈاکٹرز جو ہے وہ ریسکیو کر رہے ہیں, تو جانوروں کے لیے بھی ڈاکٹرز کو پہنچنا چاہیے وہاں پہ جو جانوروں کے ڈاکٹر ہیں, تو وہ ضرور پورا معائنہ جو ہے وہ ہر جانور کرے. اگر آپ بھینس کا دیکھیں وزن کتنا زیادہ ہے, اگر اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو وہ تو بیچاری بالکل ہی چلے گی. تو آدمی نہیں چل سکتا تو بھینس کے لیے اتنا تردد کون کرے گا؟ تو پھر کہتے ہیں جی اس کو چھری پھیر دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر جتنی ہیلپ ہو سکے, بے زبان ہے اور یہ دعا بھی کرتے ہیں سارے, تو کوشش کریں کہ ان کے لیے بھی کریں. اور جن علاقوں میں آپ یہ دیکھیں کہ پانی ہے, وہاں پہ چرند پرند بھی آپ دیکھیں کھانے پینے کو کچھ نہیں مل رہا, ان کا بھی تھوڑا خیال کرنا چاہیے ہمیں. ان کے لیے باجرہ بوجرا اس طرح کی چیزیں وہاں پہ پہنچائی جائیں. پھینکیں آپ, وہ کھا لیتے ہیں, وہ خود ہی اب جب پھینکیں گے وہ خود کھا لیں گے. ایسے ہی ہے. تو یہ ہے کہ ان بے زبانوں کا
سب کا زبان والوں کے ساتھ ساتھ بے زبان جو افیکٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ، وہ تو کسی کو شکایت بھی نہیں کر سکتے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتے، ان کا تو انٹرویو بھی کوئی نہیں لے سکتا ان سے ہم کا کوئی انٹرویو بھی نہیں لے گا، لیکن وہ ذات پاک تو دیکھ رہی ہے نا، تو ہمیں یہ بھی ذرا درد دل ہمیں ان کے لیے بھی رکھنا ہوگا۔ اچھا مجھے بتائیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں پکا پکایا کھانا جو ہے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، ایسے لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ وہ خود وہاں پہ لوگ کھانا بنا سکے۔ بیماریوں کا جو آپ نے ذکر کیا، جس میں ڈائریا کا آپ نے کہا، پیٹ خراب ہونا، ٹائیفائڈ کا ہونا، وامٹ کا ہونا، تو اس میں تو پھر یہ جو سالن، مرچیں، یہ چیزیں آپ کھانے سے جو نا وہ کہتے ہیں منع کرتے ہیں ڈاکٹر کہ یہ چیزیں نہ کھائیں، لیکن اب جو کھانا پک کے جا رہا ہے اس میں اسپائس جو ہے وہ شامل ہیں، تو اس صورتحال میں اب پھر ہم کیا کریں، کیا آلٹرنیٹ ہو جی اس کا؟ بالکل، جو بھی کھانا پکا کے لے کے جا رہا ہے، ایک تو کوشش کریں کہ اتنا ہی کھانا ان کو دیں کہ پورے دن میں کنزیوم ہو جائے۔ فریج کوئی نہیں ہے وہاں پہ، رکھ نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں نے بتایا کہ گوشت تو بہت جلدی خراب ہو جاتا ہے اور چاول بھی اسمیل کر جاتا ہے، اوور نائٹ آپ رکھیں، اوپن رکھ دیں، صبح وہ ختم ہوا ہو، تو اسپائسیز جتنے کم ڈالیں گے اتنا ہی وہ دیر پا رہے گا۔ اسپائسیز سے جو ہے وہ خرابی جلدی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسپائسیز اور نمک جو ہے وہ کم سے کم آپ لوگ استعمال کریں۔ لوگوں کو یہ ہائی بلڈ پریشر کا ایشو ہے تو نمک سے کوئی بھی بیماری آپ کو ہو سکتی ہے، تو عموماً ہم گھروں میں ہوتے ہیں تو دہی کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کھچڑی بنا لیتے ہیں، تو کوشش کریں کہ کمبائن، اگر آپ نے پلاؤ بنایا تو کچھ کھچڑی کی دیگ بھی بنا لیں، چھوٹے بچوں کے لیے جو کھا سکتے ہیں، سال کے بچے ہیں تو ان کے لیے پتلی سی کھچڑی کی بھی ایک دو دیگیں جو ہے وہ پہنچا دی جائیں۔ سب چیزیں جو ہیں وہ کارآمد ہیں، مگر ہمیں سینس استعمال کرنی ہے کہ ہم وہاں پہ کیا چیزیں پہنچائیں جو ہمارے بہن بھائیوں کے کام آ سکیں۔ تو ساری چیزیں جو ہے وہ ہم ایک دفعہ پھر بتا دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ٹیشو کے ڈبے، پانی زیادہ مقدار میں، ڈرائی فوڈ آپ کے پاس زیادہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایمرجنسی باکس میں آپ کے پاس لوشن ہونا چاہیے، پیناڈول زیادہ سے زیادہ وہاں پہ پہنچا دی جائے، کیونکہ سر میں درد ہو رہا ہے، بخار ہو رہا ہے، تو کم از کم 2 گولی آپ وہ لے لیں، ٹھیک ہے، ٹینشن سے بھی ان کو بخار یا سر درد شروع ہو سکتا ہے۔ بالکل، ڈرائی ملک ہونا چاہیے، اور ڈسپوزیبل کپ، گلاس، پلیٹیں، دھونے والا کوئی سسٹم نہیں ہے، کیونکہ منرل واٹر اگر آپ دے رہے ہیں تو وہ پینے کے کام آنا چاہیے، نہ کہ دھوئیں آپ۔ تو ڈسپوزیبل جتنی زیادہ چیزیں ہیں وہاں پہ، ٹاول ڈسپوزیبل چھوٹے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ٹیشو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں ٹاول کی شکل کے بھی ٹیشو آئے ہوئے، تو ایسے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے پیڈ جو فیمیلز یوز کرتی ہیں وہ زیادہ مقدار میں وہاں پہنچائے جائے، کیونکہ اگر یہ ہائیجین کا ہی اسی طرح ہی ہم خیال رکھ سکتے ہیں کہ ہم صاف ستھری چیزیں وہاں پہ پہنچا دیں جو کہ لوگ سٹاک کر سکیں، ان کے خراب ہونے کے چانسز نہ ہوں۔ اگر ہم مطلب ویٹ چیزیں وہاں پہ رکھیں گے تو وہ خراب ہو جائیں گی، وہ پیسہ بھی ضائع جائے گا، دل بھی خراب، فائدہ نہیں نا، ان کے بھی کام نہیں آئے گا، آپ کے پیسے ویسٹ ہو جائیں گے، ان کے کام کوئی نہیں آنا، وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہے کہ مختلف قسم کی الرجیز جو ہے اس موسم میں بہت، کیونکہ ستمبر اکتوبر میں آپ کو پتہ ہے نا، ویسے وہ سکن الرجی بھی، پھر یہ سانس کی تکلیفیں، دمہ، یہ چینج ہو، جب ویدر چینج ہوتا ہے تو پھر یہ مارچ اور اپریل میں بہت زیادہ الرجیز کا سامنا ہوتا ہے، تو جو لوگ انہیلر کا استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ پہنچا دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسٹیم، اگر کوئی پانی شانی ہو تو لونگ کی اسٹیم جو ہے وہاں پہ پہنچ جانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قہوہ جو ہے، ادرک اور دار چینی کا قہوہ، یہ آپ کے اسٹومک کو بہتر کرتا ہے، آپ کو تھوڑا سا جو ہے یہ طاقت فراہم کرتا ہے، ایک دن یا 2 دن میں آپ جو ہے یہ اس کو استعمال کریں، ادرک، دار چینی اور لونگ کا قہوہ، یہ آپ کی الرجیز کو جو ہے وہ بہتر کرتا ہے، آپ کے بخار کو جو ہے اوور کم کرتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ پانی زیادہ مقدار میں وہاں پہ، نمکول اگر وہ نہیں ہے تو لیمو پانی، نمک چینی، سکنجبین جسے ہم کہتے ہیں، یہ کم از کم 1 سے 2 گلاس ہر بندہ دن میں پیے۔ وٹامن سی بھی آپ کے اندر جائے گا تو آپ کا موڈ تھوڑا سا اچھا رہے گا۔ باقی تو اللہ پاک ہی آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ہماری سجیشنز ہیں اور ہماری ہمت بھی ہے کہ جو ہم سے ہو پائے ہم اپنے بہن بھائیوں کے لیے کریں۔ بالکل، ہماری جو کوشش ہے، ہمارے جو بس میں ہے وہ ہم اس کو کرتے چلے جائیں۔ بہت سارے وہاں پہ لوگ مختلف بیماریوں میں آلریڈی مبتلا ہیں۔ ایک تو ہم سیلاب کی وجہ سے آنے والے بیماریوں کی بات کریں کہ یہ جو ڈیزیزز ہوں گی ان کو اگر فل فور وہاں پہ جو کیمپس لگے ہیں وہ ان کو کنٹرول کر لے، ہائیجین کا خیال رکھے، پراپر ان کی میڈیکیشن کی جائے تو کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آلریڈی لوگ جو پیشنٹ ہیں، ڈائبٹیز کے ہیں، بلڈ پریشر کے ہیں، اب ان لوگوں یہ ایسی بیماری ہیں جن کی روٹین میں میڈیسن چل رہی ہوتی ہے، ان کی اگر ڈوز سکپ ہونا شروع ہو جائے تو اس سے کیا جو ہے نا وہ پیچیدگیاں بڑا ہو اچھا سکتی ہیں؟ سوال ہے، بڑی کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہارٹ کے پیشنٹ کو تو میڈیسن روزانہ کی بنیاد پہ چاہیے، بلڈ پریشر کو بھی ڈیلی ڈوز چاہیے، تو اس میں یہ جوائنٹس پین ہے تو وہ آپ چل ہی نہیں سکتے جب تک آپ پین کلر نہیں کھاتے، تو آپ سے تو قدم بھی نہیں اٹھایا جاتا، صبح آپ کے سپازم آیا ہوتا ہے،
कड़ाव इतना होता है कि आप मेडिसिन के बगैर चल नहीं सकते हैं। तो ये जितनी भी अनक्योरेबल डिजीज़ ही मैं तो इनको कहता हूँ, इनकी अच्छी मैनेजमेंट ही क्योर होता है। मैनेजमेंट जैसे डायबिटीज़ इसने कभी ठीक नहीं होना, इसकी मैनेजमेंट ही अच्छी क्योर है। तो इनकी मेडिसिन की ज़्यादा खेप भी वहाँ पे पहुँचनी चाहिए। कोई ऑल्टरनेट है? अगर मेडिसिन बर वक्त नहीं पहुँच सकती तो हम कोई और इसका ऑल्टरनेट? जो मैंने कहवा बताया ये थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता है। अदरक जैसे आपके स्वेलिंग होती है जोड़ों में, अच्छा, ये इन्फ्लेमेटरी को कम करता है जी। अदरक और दालचीनी आपकी नई इंसुलिन बनाती है, आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। फिर सब्ज़ इलायची का बहुत फ़ायदा है कि 2 सब्ज़ इलायची सुबह शाम लें, आपकी एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और अच्छी नींद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो 2 सब्ज़ इलायची सुबह शाम, ये वाली चीज़ें जो हैं ड्राई चीज़ें इलायची चुबा लें, पानी से ले लें, ठीक है। तो ये 2 सुबह 2 शाम आप ले सकते हैं। तो ये कहवा जो मैंने बताया, अगर वो नहीं हो सकता तो 2 लौंग वैसे ही खा लें। छोटे जो बच्चे हैं 20 साल से कम, वो 1 खा लें, 20 साल से ऊपर 2 लौंग पानी के साथ वैसे ही ले लें। तो ये आपकी इम्यूनिटी को जो है वो इन्हांस करेगा। जब आपकी इम्यूनिटी होगी तो फिर आप जितने भी मसाइल हैं उनसे मुकाबला करने के लिए आपके अंदर ताकत आ जाएगी, तो वो फिर आपके लिए बेहतर है। जो बासी रोटी है ना वो नुकसान नहीं करती, जो ख़राब हो जाती है रोटी वो प्रॉब्लम करती है, ठीक है। तो अगर आपके पास रात की पड़ी हुई रोटी है, उसको कोई फंगस वगैरह नहीं लगा हुआ, तो वो भी आप खाने, आपको उसकी स्मेल से पता चल जाता है। अल्लाह ताला ने इतना हमें दिया हुआ है, हमारे अंदर पूरी लेबोरेटरी है, हम सूंघ के बता सकते हैं कि ये खा सकते हैं, चख के बता सकते हैं कि नहीं हो सकता। तो अपनी लेबोरेटरी को इस्तेमाल करें, खुद उसको इस्तेमाल करें। तो अल्लाह ताला ने बहुत हिस्स हमें दी हुई हैं, तो इसमें हमें पता चल जाता है कि ये फ़ायदेमंद है और ये नहीं फ़ायदेमंद। फ़ौरन आपका मूड ही नहीं बनता उस चीज़ को खाने के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे अल्टरनेट है, अगर मेडिसिन जी अल्टरनेट ये होनी चाहिए। मगर ये कि आल्दो हमें ये सारी चीज़ें पहुँचानी, क्योंकि हर किस्म का पेशेंट है, क्योंकि वो तो रेगुलर मरीज़ होता है, उसने डेली बेस पे जो है वो अपनी मेडिसिन खानी है। फिर जो इंसुलिन वाला पेशेंट है वो तो रह ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे ना फ्रिज है ना कुछ है। कम से कम सॉर्ट आउट करें कि जो पेशेंट इंसुलिन पे हैं उनको अलहदा कैटेगरीज में रखें, उनको जल्द जो है वो ऐसी जगह पे पहुंचाया जाए जहाँ पे इंसुलिन उनकी यकीनी बने, क्योंकि एकदम आप इंसुलिन नहीं छोड़ सकते। मैंने इसका अल्टरनेट डॉक्टर साहब इसलिए भी पूछा क्योंकि मेरे पेरेंट्स बाहर फंसे, कल हमने इस पे बात भी की थी, और उन तक कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं पहुँच रही, और वो डेली डोज लेने वाले, ब्लड प्रेशर का वो पेशेंट है, उनको डेली डोज चाहिए, वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, उनको डेली डोज जो है वो चाहिए होती है, और उनकी मेडिसिन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। ऐसे ही तो ये है कि ये कैटेगराइज जो है वो होना चाहिए। हॉस्पिटल्स में कुछ ऐसे अलहदा काउंटर बन जाएं कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली। पैगाम क्या देंगे ओवरऑल आप हमारे लोगों को? जी मैं विश पैगाम यही है कि अपने बहन भाइयों की आप जितनी मदद कर सकते हैं दिल खोल के मदद करें, अल्लाह ताला आप पे रहम करें। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। यकीनन नाज़रीन, हमें हमारे दिल जो है वो बड़े करने होंगे, दिल के दरवाजे खोलने होंगे इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को इस वक्त हमारी अशद ज़रूरत है, और हमारी ये राह देख रहे हैं, और कहीं अल्लाह के बाद हम लोग कहीं इसके इन तमाम लोगों की उम्मीद है। तो खुदारा ज़रूर इन लोगों के जो हो सकता है करें, क्योंकि एक भारी मिकदार में इनका नुकसान हो गया, वो तो आप पूरा नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत आप जो हेल्प कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, जिनका सहारा, इनकी उम्मीद बन सकते हैं, उस उम्मीद को आप लोग ज़रूर ज़िंदा रखिए। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।